اللہ اللہ۔ نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے۔ نور رحماں عشق رمضاں، نور کی برسات ہے۔ نور رحماں عشق رمضاں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللہ کے نام سے شروع تو بڑا مہربان اور رحم والا ہے. تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا اور میرا حق مانو میری ناشکری نہ کرو. اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو. بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے. اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. ہاں تمہیں خبر نہیں اور ضرور ہمیں تمہیں آزمائیں گے اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوروں اور پھلوں کی کمی سے اور خوشخبری سنانا ان صبر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہمیں اسی کی طرف پھرنا ہے. یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں اور رحمت اور یہی لوگ راہ حق پر ہیں. بے شک اللہ رب العزت سچا اور بڑا ہے اور حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. نور کی برسات ہے. کوئی اپنا نہیں ہم کے مارے ہیں ہم. کوئی اپنا نہیں ہم کے مارے ہیں ہم. آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم. ہو آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم. ہو نگاہ کرم نبی جی ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے. تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم. خوف طوفان ہے بجلیوں کا ہے ڈر.
मुश्किल है आका, किधर जाए हम, आप ही कर न लेंगे हमारी खबर, हम मुसीबत के मारे किधर जाएंगे, ताजदारे हरम निगाहे करम, ताजदारे हरम। मैं कशो मदीने चले, मैं कशो मदीने चले, कश्ते साक़ी कौसर से पीने चले। याद रखो अगर, याद रखो अगर उठ गई एक नजर, जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी संवर जाएंगे, ताजदारे हरम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुझे मालो ज़र की हविस नहीं, मुझे बस तू रिज़्क़े हलाल दे। मेरे जहन में तेरी फ़िक्र हो, मेरी सांस में तेरा ज़िक्र हो, तेरा खौफ मेरी निजात हो, सभी खौफ दिल से निकाल दे। तेरी बारगाह में ए खुदा मेरी सुबह शाम है यही दुआ, तू रहीम है तू करीम है, मुझे मुश्किलों से निकाल दे। बेशक वो बादशाह, वो रब्बे ज़ुल जलाल है, वही हमारी दुआएं कबूल फरमाता है, वही हमें मुश्किलों से निकालता है, वही हमारी मुश्किलें टालता है। उसी को पुकारना है, उसी से मांगना है, उसी से अपना सब कुछ तलब करना है कि वो खालिक़े कायनात है। करोड़ों दुरूद हों आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल अतहार असहाब किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नूर रहमान इश्क़ रमज़ान ट्रांसमिशन में आप सबको वेलकम कहते हैं। और जल्दी से मैं आपको ये बता देती हूँ कि आज हम जिस पर बात करने वाले हैं वो ईद की हकीकी खुशी के हवाले से है। ईद है क्या, ईद के मानी क्या है और ईद की हकीकी खुशी है क्या, ये सब पर हम बात करेंगे आज अपनी ट्रांसमिशन में। कहीं मत जाइएगा, जल्दी से वापस आएँ इस ब्रेक के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आसमां से नूर की बरसात है, नूर रहमान इश्क रमज़ान। और नाज़रीन, नूर रहमान इश्क़ रमज़ान ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। बाकायदा नशरियात का आगाज़ हो चुका है और ये सेगमेंट है हमारा राह खैर का, जिसमें हम आपको मिलवाते हैं ऐसे लोगों से जो लोगों की मुआवनत करते हैं, मोहताजों की, मिस्कीनों की, बेवाओं की किसी भी तरह तौर पर मदद करते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया है, हदीस पाक का मफ़हूम है कि जो शख्स किसी मुसलमान की दुनियावी परेशानियों में से कोई एक परेशानी दूर करेगा, अल्लाह ताला उससे आखिरत की परेशानियाँ दूर करेगा। जो किसी तंगदस्त के साथ आसानी का मामला करेगा, अल्लाह ताला उसके लिए दुनिया और आखिरत में आसानियाँ पैदा करेगा। तो कोशिश हमारी यही होती है और होनी चाहिए कि हम जिस तरह से भी हो सकता है लोगों को नफ़ा पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि ये निजात का रास्ता भी है। और नाज़रीन, इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद हैं, जो लोगों की मदद करते हैं, किस तरह करते हैं वो हम आपको भी बताएंगे। मैं आपको उनसे मिलवा दी हूँ। जमील यूसुफ साहब हैं, ट्रस्टी फाउंडर हैं पनाह शेल्टर होम के। पनाह शेल्टर होम को 2001 में ये ट्रस्ट एक्ट 1882 के तहत रजिस्टर किया गया था, जिसका मकसद
کسی بھی قسم کے تشدد کا شکار ہونے والی خواتین کو محفوظ پناہ گاہ فراہم کرنا تھا۔ رہائشیوں کو مفت رہائش کے علاوہ مفت مشاورت، قانونی مشورے، طبی سہولیات، تعلیمی پیشہ ورانہ تربیت بھی دی جاتی ہے، اور ان کی اور ڈیٹیلز آپ کو پتہ لگ جائیں گی۔ اس پیکیج سے چل کر دیکھتے ہیں۔ جی جناب ناظرین، آپ نے پیکیج دیکھا، اور جمیل یوسف صاحب میں چاہوں گی کہ آپ اپنے پناہ شیلٹر ہوم کے حوالے سے خود بھی کچھ بتائیے۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو خواتین آپ کے پاس آتی ہیں، کیا یہ اپنے گھروں سے تنگ آ کر، یا ان کا الگ الگ سٹوریز ہوتی ہوں گی، ان کے پیچھے الگ الگ وجوہات ہوتی ہوں گی، تو کچھ اس حوالے سے بیان کیجیے گا تاکہ ہمیں ایک معاشرے میں جو زیادتیاں ہوتی ہیں اس کی پکچر بھی پتہ لگ سکے؟ جی ہاں دیکھیے، میں تو اس طرح سے کہوں گا کہ ہم قانون تو بنا دیتے ہیں جی، ریپ وکٹمز کے لیے، ڈومیسٹک وائلنس کے لیے، جی سوسائٹل وائلنس کے لیے، کاروکاری کے لیے، جیسا ہم انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ صحیح۔ بٹ ان جو عورتوں کو اس سے ایکسپیرینس ہوتا ہے، گھر سے شوہر مار کے نکال دے، پٹائی کرے، مین ہینڈل کرے، جی وہ جائیں کہاں؟ نارملی تو بہترین چیزیں کہتے ہیں دارالامان، بٹ دارالامان جو ہے وہ ویلکم نہیں کرتا پراپرلی، صحیح۔ اس سے لوگ خوف کرتے ہیں۔ تو عورتیں جو خوف کریں گی دارالامان سے بھی، اور وہاں ان کو اسسٹنس نہیں ملے گی، تو وہ کہاں جائیں؟ صحیح۔ پہلی چیز تو یہ کہ ہونا تو یہی چاہیے کہ کسی شیلٹر ہوم کی ہی ہمیں ضرورت نہ پڑے۔ اگر ہم کچھ سال پیچھے جائیں تو ہمارے ملک میں اتنے شیلٹر ہوم نہیں تھے، اب بن گئے ہیں، بڑھ رہے ہیں۔ اس سے پتہ یہ لگتا ہے کہ ایکسیپٹنس جو گھروں کی طرف سے ہے وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ والدین سے بھی لوگ بھاگنے لگے، کیونکہ والدین بھی اس طرح کا سلوک نہیں کرتے۔ شادی سے پہلے سلوک کچھ اور ہوتا ہے، شادی کے بعد سلوک کچھ اور ہوتا ہے۔ بہت ساری، میں آپ کو اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ بہت ساری ہماری بہنیں ہیں جنہوں نے مجھ سے سوشل میڈیا کے تھرو، انسٹاگرام کے تھرو مجھے اپنی سٹوریز شیئر کی ہیں، اور یقین مانے بڑا دل دکھتا ہے پڑھ کر کہ وہ کہتی ہیں کہ میں آپ کو جو چیزیں بتا رہی ہوں میں نے اپنے والدین سے بھی شیئر نہیں کی ہیں۔ میں گھر گئی، ہسبینڈ کی طرف سے ایشوز تھے، اور ہسبینڈ نے شادی کر لی اور اس کو گھر سے نکال دیا، اور جب وہ والدین کے گھر گئی تو وہاں پر بھی وہ ایکسیپٹنس نہیں تھی، کہ اس نے کہا مجھے لگا ہی نہیں کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی ہوں۔ تو یہ جو شیلٹر ہومز ہے یہ بڑھنا اس لیے شروع ہو گئے کیونکہ ایکسیپٹنس اور برداشت جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ اگر شادی ٹوٹ جاتی ہے، اگر ایسا کچھ زیادتی ہو جاتی ہے، گھر سے نکال دیتا ہے اگر شوہر، تو اب میکے میں بھی وہ محبتیں نہیں رہیں، وہ ایکسیپٹنس، بھائی نہیں قبول کرتے، ماں باپ قبول نہیں کرتے۔ تو آپ نے صحیح کہا کہ کہاں جائیں، تب آپ لوگوں کے شیلٹر ہومز جو ہیں۔ جی دیکھیے، یہ تھنکنگ کی بات ہے۔ یہ شیلٹر ہومز ساری دنیا میں ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے جی، کہ پر ہمارے اس میں دین کوئی میں جو دھبا ہے، نہیں ہے۔ یہ جی میرا خیال ہے لیکن ایک ہماری مذہب کا ایک حصہ بن جائے کہ ہم کسی کو پروٹیکشن دیں، خاص طور پہ جی اگر عورت اتنی ہمت کر کے گھر سے نکل رہی ہے تو کچھ اس کو ہوگا، پرابلم تو صحیح نکل بات رہی ہے ہے، نا، ورنہ اس کا پیر کیسے نکلے گا باہر؟ بالکل صحیح بات۔ تو اس کی کمفرٹ کے لیے، اور ایسا نہیں کہ صرف آ کے شیلٹر دے دیں۔ آپ دیکھ لیں جتنے کیسز ہوتے ہیں انٹیریئر میں، ریپ کے، اس کے، وائلنس کے، وہ کسی حد سے رکتے ہی نہیں جی ہیں، بیکاز کمپلیننٹ بھی جو ہے وہ گھبرا کے ہٹ جاتا ہے۔ صحیح۔ تو ہم نے سوچا کہ ایسا شیلٹر ہوم ہو جی جہاں پہ صرف وہ آئیں، رہیں، اور آپ مانیں گے نہیں، جب پہلا ہفتہ آتے ہیں تو ان کا مینٹل ایگنی کا جو لیول ہے نا صحیح۔ اور پریشانی ہے جی وہ آسمان کو ٹچ کر رہی ہوتی ہے۔ آئی نو۔ تو ایک ہفتے تک اس کو کمفرٹ کر کے سائیکالوجسٹ بیٹھتی ہیں، کاؤنسلنگ کرتے ہیں، اس کو ریلیکس کرتی ہیں، اس کو صحیح۔ اچھا کمفرٹیبل انوائرمنٹ ہے۔ ٹھیک۔ آئی وش اگر یہ آپ لوگ وہاں جا کے فلم بناتے تو آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ اس ایشیا میں ون آف دا بیسٹ شیلٹر ہوم ہے یہ، اوکے۔ اور باقاعدہ تو اس کو کمفرٹ کرتے ہیں۔ اب وہ کر کے پھر اس کا لیگل کیس ہے، اس میں پرسیو کرتے ہیں۔ جی اور دوسری جو خطرناک چیز ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی بچی کسی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے اور ریزسٹنس ہوتا ہے سیکٹ کے لیے، مذہب کے لیے، کچھ بھی، تو اس کے خلاف ایف آئی آر کاٹتے ہیں کہ وہ زیور لے کے گھر کے چلے گئی۔ تو وہ ویسی بھی ایک ہیرسڈ بچی ہوتی ہے۔ جی جی بالکل۔ تو اس کے کورٹ میں ہم جاتے ہیں، کیس لے جاتے ہیں، Legal لائر issues سارے سروسز دیکھتے ہے، ہیں آپ، اوکے۔ لیگل سروسز ہے، ہماری گاڑی لے جاتی ہے، سیکیورٹی میں ہوتی ہے، اور اس کو اتنا اچھا انوائرمنٹ یہاں ملتا ہے کہ گھر جیسا لگتا ہے کہ وہ ایڈجسٹ کرتی ہیں، ریلیکس ہوتی ہیں۔ صحیح۔ اور جی ناظرین، یہ بات ہماری چل رہی ہے، ابھی ان کے ایک اور ٹرسٹی فاؤنڈر ہیں عظمیٰ نورانی صاحبہ، وہ ہمیں جوائن کریں گی۔ کہیں مت جائیے گا، جلدی سے واپس آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آسمان سے نور کی برسات ہے، نور رحمان عشق رمضان۔
نور رحمان اس رمضان ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ہمارے راہ خیر کے سیگمنٹ میں جمیل یوسف صاحب اور عظمیٰ نورانی صاحبہ. یہ ٹرسٹی فاؤنڈر ہیں پناہ شیلٹر ہوم کی. اور عظمیٰ صاحبہ میں آپ کو ویلکم کہوں گی اپنی ٹرانسمیشن میں. جی میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا بتائیں. ہم نے ابھی یوسف صاحب سے بات کی، انہوں نے بیک گراؤنڈ تھوڑا سا بتایا اپنے شیلٹر ہوم کا. آپ اور مزید اس کو ڈیٹیل میں بتائیے کہ کس طرح سے وہاں کام ہوتا ہے، اور جو خواتین آتی ہیں تو وہ کیا وہیں پر اسٹے ہی کرتی ہیں، یا آپ ان کے جیسے لیگل کیسز کا انہوں نے بتایا وہ لیگل کیسز ہوتے ہیں، تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ پیچ اپ کروا دیا ہو، جیسے کہ ہسبینڈ وائف کا ایشو ہے، یا یہ کہ ماں باپ سے ناراض ہو کر آ رہی ہیں، تو کوئی آپ اس طرح کی کاؤنسلنگ کا کام بھی کرتے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو میں یہ مت کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ لڑکیاں گھر سے بھاگتی نہیں ہیں. لڑکیاں یا خواتین عورتیں مجبوراً اپنے گھر سے نکلتی ہیں جب وہ کسی تشدد کا شکار ہوتی ہیں. اور وہ تشدد جب ان کے حد سے باہر ہو جاتا ہے، جب ان کو مجبوراً اپنا گھر چھوڑنا پڑتا ہے. اور ایسی خواتین کے لیے جو تشدد کا شکار ہیں، پناہ شیلٹر ہوم نے قیام کیا، اور ہمیں اب 22 سال ہو گئے ہیں. اور اس میں ہمارے جو چیئر پرسن ہیں جو جسٹس ماجدہ رضوی ہیں، اور دوسرے ٹرسٹیز ہیں ڈاکٹر نیزہ نیاز، نادرہ پنجوانی، شائق عثمانی صاحب، اور ہم دونوں فاؤنڈر ٹرسٹیز میں سے بھی ہیں. تو ہم سب نے مل کر یہی سوچا کہ عورتوں کو تحفظ دینے کے لیے سب سے بہتر طریقہ ہے کہ ایک میں ہم شیلٹر ہوم کا قیام دیں. اور بس اس کے بعد ہم نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا ہے، کیونکہ شیلٹر ہوم پر ہمارے لوگوں مطلب ایک پرائیویٹ شیلٹر تھا وہ پہلا، اور اس پر لوگوں کو اتنا اعتماد ہوا کہ دن پر دن خواتین جو ہیں وہاں آتی رہیں، اور ان کو وہاں پر ان کو تحفظ ملا، ان کو لیگل سپورٹ ملی، ان کو ووکیشنل ٹریننگ ملی، اور بہت سارے ہم مواقع ان کو وہاں مہیا کرتے ہیں. 22 سال میں ہم نے بہت زیادہ پیش رفت کی ہے. اور 2007 میں ہم لوگوں نے دارالامان جو گورنمنٹ کا بلڈنگ ہے اس کے ساتھ ہم نے ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ایک MOU سائن کیا، جس کے ذریعے ہمیں دارالامان کی جو ایک بہت اچھی بہت بڑی بلڈنگ تھی جو انڈر یوٹیلائز تھی وہ ہمیں مل گئی. اور اس کے بعد ہم نے اس کو بالکل ایک، اگر آپ دیکھیں گا پرانا دارالامان اور آج کا دارالامان میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ہم نے اس میں وہ بہت ساری فیسلٹیز رفتہ رفتہ جیسے جیسے ہمیں فنڈنگ ملتی رہی ہم اس کے اندر فیسلٹیز ایڈ کرتے رہے ہیں. بیسک فیسلٹیز تو شروع سے تھیں، ایک سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ اور آرٹس اینڈ کرافٹس یہ سب، لیکن ہم نے مزید پروگرامز اس میں پچھلے 5-6 سال میں جیسے جیسے ہمارے فنڈز میں اضافہ ہوا ہم نے ایڈ کیے ہیں. انفارمل ایجوکیشن کے علاوہ ہم لوگ لڑکیوں کو وہاں پر سلائی کڑھائی بھی سیکھتی ہیں، جو اور آرٹس اینڈ کرافٹس ہوتا ہے ان کی اپنی مینٹل ویل بینگ کے لیے. وہ بہت خوبصورت اس میں ان کی تحریریں ہوتی ہیں، بہت اچھے چیزیں بناتی ہیں. اور وہ ہم تھرو جو ہے میلے وغیرہ ہوتے ہیں یا جو ہمارے وزٹرز ہوتے ہیں وہ ان کی چیز کو پرچیز کرتے ہیں، اور اس کا جو بھی پروفٹ ہوتا ہے وہ ہم لڑکیوں کو کے ساتھ ہم اس کو شیئر کرتے ہیں. زیادہ تر لڑکیوں کو ہی اس کا حفظہ مل جاتا ہے، بلکہ ہم پہلے ہی دے دیتے ہیں، کیونکہ کبھی وہ چیز نہیں بکے اور لڑکی چلی جائے تو ہمارا اس کے ساتھ ہم اس کو اس کا معاوضہ دے دیتے ہیں اس کی محنت کا. پھر ہمارا جو ایک بہت ہی مقبول پروگرام ہے جو پچھلے 10 سال سے شروع ہوا ہے وہ ہے بیوٹیشین ٹریننگ پروگرام. اور اس پروگرام کے ذریعے لڑکیوں کو ایک سکل آئی گئی ہے، جس سے آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ یہ اب آپ یہی دیکھ لیں کہ یہ ٹی ویز کے جو چینلز ہیں ان کے آنے سے بھی کتنا جو میک اپ آرٹسٹ ہیں ان کو کتنا ایک پروفیشن ہو گیا ہے. تو جب لڑکیاں یہ اسکل سیکھیں گی تو وہ بھی اس میں اگر ماہر بنیں گی اور آگے بڑھیں گی تو وہ اپنے لیے آمدنی کا ذریعہ بنا سکتی ہیں. پھر ایک اور جو چیز ہے ان کی مینٹل ویل بینگ کے لیے ہے، جس کے جمیل صاحب آئی وڈ گیو کریڈٹ ٹو ہم، انہوں نے کہا کہ آپ وہاں پر جم لگائیں، اور ہمیں ایک فنڈ ملا تھا جس کے ذریعے ہم نے جم ایکوپمنٹ خریدا اور ایک یوگا ٹیچر ہم نے رکھی ہے، یوگا اگین فار دا مینٹل ویل بینگ. تو پورا دن جو ہے نا لڑکیوں کا ہیلتھ کے ساتھ ساتھ آپ ان کی فزیکل جمنازیم سب سے فیوریٹ جگہ ہے بچیوں کی. ہاں سب لوگ فٹ رہنا چاہتے ہیں، کبھی انہوں نے دیکھا نہیں کیا جم ہے، جم ٹرینر ہے، اس سے اتنا باڈی ریلیکس ہو جاتا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں ان کو ریلیکس کریں. ان کو پھر ان کے گھروں تک آپ پہنچانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اگر جب جیسے آپ لیگل، کیونکہ ایسا یہ تو ایک پناہ گاہ ہے نا، یعنی جہاں پہ ہمیشہ تو رہنا نہیں ہے، چلے ہی جانا ہے، ٹیمپریری ہے یہ. ہم شروع سے ان کو یہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ ٹیمپریری ہے، اور ہمارا ان کو اس دوران جو ہم ان کو آفر کرتے ہیں وہ لیگل ایڈ ہے، سائیکولوجیکل کاؤنسل ہے، اور ان کی کوئی بھی میڈیکل نیڈز ہیں جو زینب پنجوانی ہاسپٹل جس کی نادر پنجوانی میں بورڈ پر بھی ہیں وہ فری میڈیکل ایڈ دیتی ہیں لڑکیوں کو.
تو اس دوران میں لڑکیوں کو پر ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ خود اپنے ڈیسیشن کریں کہ ان کو آیا آگے کیا کرنا ہے. کیا ان کو خلا لینا ہے, اگر وہ ماں باپ سے لڑ کر آئی ہیں تو ان سے پیچ اپ کرنا ہے, اگر اپنی مرضی سے شادی کرنا ہے, ان کے وہ بالغ ہیں یا نابالغ ہیں. یہ ساری چیزیں ہم جو قانون کے تحت ہر چیز کو ہم جائزہ لیتے ہیں. اور جو بھی لڑکی کہتی ہے, اگر کہتی, اور خاص طور سے نابالغ لڑکی کو تو ہم کہتے ہیں کہ تمہیں اپنے ماں باپ سے ملنا ہوگا, بالکل, کیونکہ وہ تمہارے لیگل گارڈینز ہیں, لیگل لیگل گارڈینز ہیں وہ. تو وی ٹیل ہر یو ہیو ٹو میٹ, ایون اف یو, اگر آپ لڑکا بھی آئیں آپ ان سے ملیں, اور پھر تاکہ اس دوران میں ان کا آپس میں کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. جو عورتیں خلا کے لیے آتی ہیں ان کو ہم ٹائم دیتے ہیں کہ بھئی آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کو خلا لینا ہے یا آگے آپ لوگوں کو پیچ اپ کرنا ہے. لیکن جب تشدد بہت زیادہ ہوتا ہے تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ پیچ اپ ول ناٹ ورک, بیکاز تشدد جب بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ عورت جو ہے سیف نہیں ہوتی ہے. اگر تشدد والے ماحول میں واپس جائے گی, کیونکہ ہمارا کام صرف میرج کو سیو کرنا نہیں ہے, عورت کی جان کو سیو کرنا ہے کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا وی ہیو ٹو سیو دا میرج, نو, وی ہیو ٹو سیو دا وومن فرام بینگ کلڈ if she's in a bad situation. تو ہم اس کو وہ مطلب ہم ان کو خود پر سے چھوڑ دیتے ہیں تھرو کاؤنسلنگ اینڈ ادر مینس کہ وہ خود ڈیسائیڈ اپنے ڈیسیشنز کریں. سارے پروز کونس بتا دیتے ہیں. آسان تو نہیں ہے کہ بچی نکلے, سپورٹر کی حیثیت سے اگر وہ انکم ارن ہی نہیں کر سکتی, کچھ ہے ہی نہیں, انڈیپینڈنٹ رہ نہیں سکتی, تو کہاں جائے گی؟ صحیح بات ہے. 3 months 6 months میں کہاں جائے گی؟ تو ماشاءاللہ کافی سارے ری پیچ بھی ہوئے ہیں, ہسبینڈز بھی واپس لے گئے, اس کے بعد ہسبینڈ بھی بڑی تمیز سے رکھتے ہیں, وہ اچھی بات, ان کی بھی کاؤنسلنگ کراتے ہیں. ہاں, مطلب یہ اچھی چیز ہے کہ آپ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ جگہ ادھر آ گئیں تو وہاں سے کوئی چھوٹ ہی گیا یا ٹوٹ ہی گیا. ہم ہسبینڈس کی بھی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, ان کے ساتھ میٹنگز کراتے ہیں. اور پھر یہ ہوتا ہے جب ہوتا بھی ہے اگر پیچ اپ تو وہ کورٹ کے ماتحت ہوتا ہے, جہاں پر وہ کورٹ ان کو وہ کر دیتا ہے, ماتحت کر دیتا ہے کہ آپ کو یہ چیزیں نہیں کرنا ہے. بہت شکریہ آپ کا عظمیٰ, اور جمیل صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. اور ناظرین, ان کے نمبرز بھی آپ کی اسکرینس پر چل رہے ہیں, ان سے کسی طرح کا رابطہ کرنا ہو تو آپ کے پاس ان کا نمبر موجود ہے. جی, میرا میسج یہ ہے کہ جو بھی خواتین اس وقت کسی بھی مصیبت میں ہیں, آپ فوراً یہ جو نمبر شائع ہو رہے ہیں اس پر رابطہ کریں, اور پناہ 24 گھنٹے سروس مہیا کرتا ہے. اس کے علاوہ اسی نمبر پر ہمیں فنڈز کی بھی ضرورت رہتی ہے, تو آپ ہمیں رابطہ کریں. مزید آپ بول سکتی ہیں. جی ناظرین, تھینک یو سو مچ, ان کا میسج آپ نے سن لیا. اور ابھی ہمارا یہ سیگمنٹ اختتام پذیر ہوا ہے, ہماری نشریات ابھی جاری ہے, کہیں مت جائیے گا, جلدی سے بریک لے کر واپس آئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آسمان سے نور کی برسات ہے, نور رحمان عشق رمضان. نور رحمان عشق رمضان ٹرانسمیشن میں آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں ناظرین. اور ہمارا یہ سیگمنٹ قصہ ایک نبی علیہ السلام کا, اس میں ہم ویلکم کہتے ہیں اپنے پیارے پیارے بچوں کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں؟ عید کی تیاری ہو گئی؟ خوب کپڑے خریدے؟ خوب ابا کا خرچہ کروایا؟ اچھا جی. میں نے پب جی والے جوتے لیے. کون سے جوتے لیے؟ پب جی والے. ارے بھائی یہ پب جی, کیا بات ہے بھائی, بڑے شوق ہیں بچے. دیکھ لیں آپ کہ کیا ہم کہاں جا رہے ہیں, پب جی والے شوز. اچھا جی, خوب اچھے اچھے کپڑے لیے ہوں گے, تیاری ہو رہی ہوگی, ہے نا؟ مزہ آ رہا ہے شاپنگ میں. اچھا جی, تو ابھی ہم بات کریں گے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کی سارے میریکلز, ان کے جو معجزے ہیں ہم ان پر بات کر رہے ہیں, ہم وہ سنا رہے ہیں. آج ہم آپ کو بتائیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں, ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کون سی کتاب نازل ہوئی تھی؟ قرآن مجید. واہ بھائی, سب پتہ ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور جناب میں سناتی ہوں ایک واقعہ کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے تبھی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دیکھا نا, ایرو والا جو ایک وہ ہوتا ہے, تیر اندازی جسے کہتے ہیں, وہ سیکھ لی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ طاقت عطا فرمائی تھی, بہت زیادہ بہادر تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب ہمارے نبی کی عمر 10 برس کی ہوئی, یعنی 10 ایئرس کے ہوئے, تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو تھے حضرت زبیر, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کے لیے لے کر گئے یمن.
ان دنوں یمن کی جو مین جو روڈ سمجھ لو کہ جو راستہ ہوتا تھا نا، وہاں پر ایک خطرناک اونٹ بڑا مشہور تھا، وہ بڑا خطرناک ہے اور جو بھی وہاں سے گزرتے ہیں نا لوگ ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ حضرت زبیر کو اس کا علم نہیں تھا، وہ نہیں جانتے تھے اس کے بارے میں، تو وہاں جیسے ہی پہنچے تو لوگوں نے بتایا کہ آپ ادھر سے نہ گزریں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اونٹ حملہ کر سکتا ہے۔ اونٹ پتہ ہے نا کیمل کو کہتے ہیں۔ تو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ ہی رہے تھے کہ وہ اونٹ وہاں پر آ گیا، سب لوگ ڈر گئے، ایک دم سے بھگدڑ سی مچ گئی، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے دیکھا تو وہ اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر رک گیا اور آپ کے سامنے اس نے گردن جھکا لی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو پکڑا اور اسی پر سوار ہو گئے اور پھر اسی اونٹ پہ وہ یمن پہنچے۔ یہ دیکھ کے سب لوگ حیران رہ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو اونٹ سب پہ حملہ کر دیتا تھا، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ اس نے نہیں کیا، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گیا تھا۔ اور یمن میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہادری دیکھ کے سب لوگوں نے اس کو ڈسکس کیا کہ وہ اونٹ جو سب پر حملے کرتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ نہیں کیا۔ اور اس کے بعد اس تجارت سے حضرت زبیر بھی حیران رہ گئے، اس تجارت سے رسول وسلم کو اور حضرت زبیر کو بہت فائدہ ہوا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے بہت سارے معجزے ہیں، آپ کو پتہ ہے درخت ان کے لیے چل کر آتا تھا، ان کو سلام کرتا تھا، اور کتنے جانور ہیں جنہوں نے اپنی شکایت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے، بول پڑتے تھے۔ ہاتھ میں جو کنکریاں ہوتی ہیں نا، چھوٹے چھوٹے سٹونز ہوتے ہیں، وہ بول پڑتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو یہ میریکل جو ہے یہ کسی کے بھی پاس نہیں تھا، یہ میریکل ایک میریکل نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے سارے میریکلز ہیں۔ ہمارا سیگمنٹ اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے کہ ہم ایک دو میریکلز آپ کو بتاتے ہیں، سناتے ہیں، پر یہ چیزیں ہمیشہ یاد رکھو۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر کیا کرنا ہے؟ محبت کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت درود پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم چل رہے ہیں ایک بریک کی طرف ناظرین، اور یہ سیگمنٹ ہمارا تھوڑا سا چھوٹا تھا۔ نعت سناتے ہیں، اب کل سنیں گے نعت، ٹھیک ہے؟ کل پھر آنا، اوکے؟ اور کرانے سے تو آج بات ہی نہیں ہوئی بالکل، جلدی سے کہہ دو سب کو خدا حافظ، اللہ حافظ۔ سے نور کی برسات ہے، نور رحمان عشق رمضان۔ نور رحمان عشق رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں ناظرین، اور ویلکم کہتے ہیں ہم عالیہ بھابی کو اور اویس کو اپنے اس سیگمنٹ میں جس کا نام ہے مجھے کچھ کہنا ہے۔ جناب آج جو ہمارا ٹاپک ہے، جو ہمارے مقررین جس پر تقریر کریں گے، وہ ہے ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ جی جناب، بڑا مزیدار سا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے۔ اور ناظرین بس میں جاتے جاتے رولز آپ کو ویسے پتہ ہی ہیں، ہمارے تمام مقررین کو آئی ہوپ پتہ ہی ہوں گے، پھر بھی میں بتاتی چلوں کہ 3 منٹ کی آپ کی تقریر ہوگی، اور 3 منٹ سے اوپر اگر آپ جاتے ہیں 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ تو آپ کے نمبرز مائنس ہونے شروع ہو جائیں گے، اور 2 منٹ کے بعد جو ہے وہ پہلا بزر پہلی گھنٹی بجے گی، اور 3 منٹ پر آپ کو اپنی تقریر کمپلیٹ کرنی ہے۔ پاکستان، بانیان پاکستان اور پاکستان کے سلامتی اداروں کے حوالے سے ان کا نام لے کر یا ان کے خلاف کوئی بات کرنا ممنوع ہے۔ ہمارے منصفین کا فیصلہ جو ہے وہ حتمی ہوگا، اسے چیلنج نہیں کیا جا سکے گا، اور آپ کے تلفظ اور ادائیگی کے جو نمبر ہیں وہ الگ سے ہوں گے۔ جی جناب، اور ہمارے پہلے مقرر ہیں، ان کا نام ہے علی حیدر، یہ ورچوئل یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے، کراچی سے۔ جی علی حیدر، تیار ہیں آپ؟ جی بسم اللہ۔ یوں تو ہم لوگ بلانے پر بھی کم بولتے ہیں، پر جہاں کوئی نہیں بولتا ہم بولتے ہیں، غیب سے اذن سخن ہو جائے، ہر جہاں وہ لوگ بولتے ہیں۔ ہم تو درویش ہیں، کرتے ہیں محبت سے کلام، کسی دامیت سے اہل حشم بولتے ہیں، گنگ ہو جاتے ہیں جب اہل شعلہ نوابی خالد، اس کڑے وقت میں ہم اہل قلم بولتے ہیں۔ جناب اعلیٰ، جب وقت کے سمندر میں احساس کی لاؤ ڈوبنے لگتی ہے، جب ہستی ہساتی بستی پر ظلم و بربریت کے بادل منڈلانے لگتے ہیں، پھر ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ راہ میں خطرے بھی ہیں پر ٹھہرتا کون ہے، کل موت آنی ہے آج آ جائے پر ڈرتا کون ہے۔ جناب صدر، اقتدار پاکستان وہ وطن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے اپنا تن من دھن قربان کر کے اس بے وطن قوم کو آزاد وطن دیا، جہاں کلمے کو حق حاصل تھا، جہاں نعرہ تکبیر اور نعرہ
हैदरी था, जहाँ इस्लाम को आज़ादी हासिल थी, जहाँ गरीब को सहारा और मस्कीन को घर देने के ख्वाब थे। मगर हमने जालिमों और दुश्मनों से ये वतन तो हासिल किया, मगर यहाँ तो अपने ही आस्तीन के सांप बन बैठे हैं। ये कौम 70 सालों से अमन सुकून की तलाश में है। यहाँ कराची की सड़कों पर हमारी बेटियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। सदर अली वकार यहाँ इस्लामाबाद की मोटरवे पर मासूम बच्चों के सामने उनकी माँ को ज्यादती का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया जाता है। मगर ये अंधा बहरा गंदा कानून बस तारीख पे तारीख देता रहता है। ये बेबस और मायूस कौम बस इसी उम्मीद की किरण लिए इंतखाबी निज़ाम का हिस्सा बनती है, मगर जुल्म वही, किरदार वही, अंदाज वही, बस चेहरे बदलते हैं, बस चेहरे बदलते हैं। यहाँ तो सिर्फ इंसाफ पैरों के तले रौंद दिए जाते हैं, यहाँ तो बस इंसाफ पैरों के तले रौंद दिए जाते हैं। शुक्रिया। अली हैदर साहब आपका, इनका ताल्लुक़ वर्चुअल यूनिवर्सिटी कराची से था। और हमारी दूसरी मुक़र्रिरा तशरीफ़ लाएंगी लुबना तारिक, इनका ताल्लुक़ कराची से ही है, गार्ड्स पब्लिक कॉलेज से। जी जनाब, लुबना तारिक जी। टॉपिक है वज़ीर अली सबा लखनवी साहब का गज़ल का एक इशारा है, उसका मैं पहले का मिसरा पहले पूरा कर दूं क्योंकि बच्चा थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा था, वो कंफ्यूज मेरे ख्याल में आप ये एनालिसिस एंड में कीजिएगा क्योंकि अभी हमारे दो मुक़र्रिर और अभी हम नहीं बता सकते क्योंकि जो तैयारी करके आए उसी को हम जज कर लेंगे। मैं पूरा इसलिए कर रहा हूँ कि बच्चों को पता चले कि किस नहीं अब नहीं, वो राइट टाइम नहीं है आई थिंक कि क्योंकि अभी दो ऑलरेडी कर चुके हैं। हमने ये जज भी करना है कि आया कोई मिसरा इन्हें मिलता है तो वो मिसरा ढूंढ के लाए हैं कि नहीं, यही तो हमने देखना है कि अर्ज करेंगे तो शिकायत कर ले तो फिर आप बताइएगा, ठीक है जी। जी जनाब, लुबना तारिक कराची से हैं जी, तैयार हैं आप? जी बिस्मिल्लाह। हम अर्ज़ करें तो शिकायत होगी। ज़ेर बहस मौजूद दरअसल एक पुकार है सोच पचार की, एहतिसाब और सही लाए है अमल के इंतखाब की। एक गहरा तंज है असरे हाजिर की समाजी नाइंसाफ़ी पर, एक पुकार है सोच पचार की। ये सवाल है मेरा हुक्मरानों और अहले मसनत से कि खुदी में डूबने वालों के हाथों में कासे गदाई क्यों है? क्या ये है इकबाल का नशेमन? क्या ये है कायद का पाकिस्तान? अपने लहू से फरंगियों की मक्तल गाह को इसलिए सजाया था कि आज़ादी की चादर ओढ़े एक गरीब आदमी अपने कंधे पर इज़्ज़त नफ्स का जनाजा लिए खड़ा है। तो जनाबे वाला फिर मैं क्यों ना कहूँ कि हम अर्ज़ करें, जनाबे वाला अपने कंधों पर इज़्ज़त नफ्स का जनाजा उठाए खड़ा है। आँख उठा कर देख तो सही मुझे, आँख उठा कर देख तो सही मुझे, महवे गमे गैरत में गफ़ीर हो गए। जनाबे वाला, हम देखते हैं कि एक गरीब आदमी की मोटरसाइकिल पर चालान लगाकर उसकी मोटरसाइकिल ज़ब्त कर ली जाती है और एक अमीर आदमी के कर्ज़ों को माफ़ कर दिया जाता है। तो फिर मैं क्यों ना कहूँ कि अगर हम अर्ज़ करें तो शिकायत होगी। जनाबे वाला, हमारे हुक्मरान तो लॉन्ग मार्च करते हैं, हमारे हुक्मरानों को निकाल दिया जाता है, हमारे हुक्मरानों को निकाल दिया जाता है। तो जनाबे वाला फिर मैं क्यों ना कहूँ हम अर्ज़ करें तो शिकायत होगी। जनाबे वाला, मैंने देखा कि दो किरणों की सूरज की तरफ से मैं आ रही तो मेरे पास दो वो अशिया थे कि जिनको देखते ही सबकी आंखें नम हो गईं। यहाँ पर बेबसी पर बिलखते बच्चे हमारी बेबसी पर सरापा सवाल हैं। तो फिर मैं क्यों ना कहूँ कि हम अगर अर्ज़ करें तो शिकायत होगी। जनाबे वाला, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि पाकिस्तान का दौर गुज़रता चला जा रहा है, लेकिन आज पाकिस्तान में मुआशी बहरान बढ़ता जा रहा है। मुआशा ज़वाल की आखिरी हदों को छू रहा है। जितने गरीब घर हैं
اجالوں سے دور، جتنے غریب گھر ہیں اجالوں سے دور، اتنی ہی روشنی میں ستاروں سے چھین لوں، اتنی تو جرتیں ہو میری کم سے کم بلند، اتنی تو جرتیں ہو میری کم سے کم بلند، شاہوں کے تاج میں فقط اشاروں سے چھین لوں، تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ ہم عرض کریں. شکریہ. بہت شکریہ لبنہ طارق آپ کا. اور ناظرین کہیں مت جائیے گا، ہمارا یہ سیگمنٹ ابھی جاری ہے. ابھی تیسری مقررہ آنی ہے اور ان کو تقریر کرنی ہے، اور ہمارے ججز جو ہیں وہ انتظار میں ہیں. ابھی ہم جا رہے ہیں ایک بریک کی جانب اور جلدی سے واپس لوٹ کر آتے ہیں تاکہ ہم اس کو سیگمنٹ کو اپنے کمپلیٹ کر سکیں. کہیں مت جائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آسمان سے نور کی برسات ہے، نور رحمان عشق رمضان. رحمان اس رمضان ٹرانسمیشن میں آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین مجھے کچھ کہنا ہے، یہ ہمارا سیگمنٹ جو ہے وہ چل رہا ہے اور ہماری تیسری مقررہ یعنی عائشہ رضوان ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت. ڈگری سائنس اینڈ کامرس کالج سے ان کا تعلق ہے. جی عائشہ ریڈی ہیں آپ؟ جی بسم اللہ. آپ ہی اپنی اداؤں پر ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. جناب صدر، جب میں اپنی عوام پر ہونے والے ظلم و ستم کو دیکھتی ہوں تو میرا دل خون کے آنسو روتا ہے. وہیں لوگوں کی بے حسی کو دیکھ کر میرا دل پاش پاش ہو جاتا ہے. ملک میں بڑھتی ہوئی آٹے اور چینی کی قیمتیں اگر ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. اندھیرے میں سحری اور گرمی میں افطاری. ہمارے معاشرے میں عورت کی عزت کتنی غیر محفوظ. سڑکوں پر بھوک سے بلبلاتے ہوئے بچوں کی حالت. ہمارا تعلیمی نظام اور غریب عوام کے لیے انصاف اگر ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. جناب صدر، ماؤں کو اپنے بچوں کو بھوکا سلانا پڑتا ہے، اپنی ممتا کا گلا گھونٹ کر ان کو عیدی سینٹر کے جھولے میں ڈالنا پڑتا ہے. جناب صدر، ہم تو اللہ کے نظام کو نافذ کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار تھے. اقبال کے شاہین ملک کے معمار تھے جو ضمیر فروش بن گئے. اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، ماضی تو سنہرا ہے مگر حال کھو گیا. مینار پاکستان پر عورت اپنے مفاد اور لالچ کی خاطر اپنی عزت کا جنازہ نکالتی ہے. ماں باپ کی اولاد کی تربیت میں کوتاہی ان کا سر شرم سے جھکا دیتی ہے اور اولاد کو غلط رستے پر چلاتی ہے. جناب صدر، دادو میں آگ لگنے کے باعث 9 افراد جان کی بازی ہار جاتے ہیں. 75 سے زیادہ مکان جل جاتے ہیں مگر 18 گھنٹے تک ایمبولینس اور آگ بجھانے کا عملہ پہنچ نہیں پاتا. مگر میں پھر بھی عرض کروں تو شکایت ہوگی. جناب صدر، ہمارے ملک میں فالودہ بیچنے والے کروڑ پتی اور ڈگریوں والے نوکریوں کو ترستے ہیں. ہم اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں، ضمیر بیچ دیتے ہیں، معاشی اور ثقافتی طور پر دوسروں کی غلامی کرتے ہیں. جناب صدر، میں پھر بھی عرض کروں تو شکایت ہوگی. مگر میں عرض کرنا چاہوں گی کہ ہمارے ملک کی بہنیں، بیٹیاں اور بیٹوں نے بہت سے کارنامے سر انجام دیے. عارفہ کریم، منیبہ مزاری اور بلقیس عیدی جیسے نام آتے ہی ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. آج ہمیں عبدالستار عیدی اور رمضان چیپا بننا ہوگا، انصار برنی کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، راشد منہاس اور عارفہ کریم جیسا جذبہ پیدا کرنا ہوگا. میرے مولا میری دھرتی کو سلامت رکھنا، لالو گوہر سی مٹی کو سلامت رکھنا. میری دھڑکن، میری پہچان، میرا اثبات وجود، میرے مولا میری دھرتی کو سلامت رکھنا. شکریہ. بہت شکریہ عائشہ رضوان آپ کا. آپ یہیں رہیے. میں چاہوں گی کہ ہمارے بقیہ 2 مقررین بھی جو ہیں وہ یہاں فلور پر تشریف لائیں. جی علی حیدر، لبنہ طارق اور عائشہ رضوان. جی اویس کیا کہیں گے آپ؟ جی اچھا، آج کا جو ٹاپک تھا وہ عنوان جو ہے تو اس کا پہلا مصرع تو دوسرا مصرع تو یہ لوگ پڑھ رہے تھے لیکن پہلا مصرع شاید کسی نے پڑھا نہیں کہ آپ ہی اپنے ذرا جور و ستم کو دیکھیں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. تو یہ شاعر ہیں وزیر علی صبا لکھنوی صاحب ہیں اور یہ ہمارے پڑوسی ملک کے بہت عظیم شاعر ہیں. تو آپ نے اسی غزل کا اشعار تھا تو آپ نے تھوڑا سا فرسٹ مصرع کو دیکھنا تھا تو آپ کو اندازہ ہو جاتا کہ کس طرح بات کرنی ہو، کس طرح لے کے چلنا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آج 28 شعبان رمضان المبارک ہے اور اس حوالے سے کیونکہ آج شاید آخری دن بھی ہو تو میں کچھ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ ہے کہ جو 2 دن پہلے ایک واقعہ ہوا اس پہ یہی کہوں گا کہ اپنے لیڈر سے محبت کریں
بہت اچھی بات ہے، لیکن مسجد نبوی کی عزت کو پامال کرنا اور مقدس جگہوں کو وہ کرنا یہ بہت بری بات ہے۔ اس پہ میں یہ بھی کہوں گا کہ نفرت بری ہے، نہ پالو اسے، دلوں کی خلش ہے نکالو اسے، نہ کوئی سیاسی جماعت، نہ سندھی بلوچی پٹھان، اور نہ یہ وطن، یہ نہ سندھی بلوچی پنجابی پٹھان، یہ وطن سب کا ہے، بچا لو اسے۔ تو ہمیں اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ ہمیں محبت کا پیغام عام کرنا چاہیے۔ اور لیڈر سب کے ہوتے ہیں، وہ نبیوں کے سردار ہیں، وہ صحابہ کے امام ہیں، اور اہل بیت کی جان ہیں، اور سب کی سب پوری امت کی شان ہیں۔ اس نبی کے در پہ جا کے سیرت النبی پہ بات کرنا، اور مدینے کی ریاست تو بات کی بات ہے، پہلے سبز گنبد والے کی توہین کرنے کے باعث آپ بن رہے ہیں، تو آپ اس پہ تو پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ملک اور قوم اور وقار کو بلند رکھیں اور پوری دنیا میں ایک اچھا امیج دیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہوں گا لیڈر سے محبت کریں، لیکن کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آتے ہیں تجزیے کی طرف، اور علی حیدر بہت آہستہ آغاز کیا تھا آپ نے، اور آپ کا انداز بہتر تھا، لیکن آپ اتنا ٹاپک سے لنک کر رہے تھے لیکن بہت کم، تو آپ بیچ میں ٹاپک کا نام نہیں لے رہے تھے، اور اگر آپ یہ لائن بولتے کہ اگر ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، اور آپ اس کو روانی کے ساتھ اور مزید تیز کرتے تو ٹاپک کو تو اچھا ہوتا۔ تو آپ ہینڈ موومنٹ جس طرح کر رہے تھے اس طرح لہجہ انداز آپ سے میچ نہیں ہو رہا تھا۔ خیر آپ کی تقریر پھر بھی بہتر تھی۔ اچھا دوسری تھی لبنہ طارق جو کہ گارڈز پبلک اسکول سے ہیں، آپ کی تقریر آغاز اچھا تھا، انداز اچھا تھا، لیکن اس کے بعد آپ نے نہ تو اس ٹاپک سے لنک کر سکیں زیادہ تر، اور پھر اس کے بعد آپ کی پنچ لائنیں کم تھی، اور پھر اس کے بعد کنفیوز ہو رہی تھی، پریشان ہو رہی تھی اور اٹک رہی تھی بار بار، تو اس لیے آپ کا فمبل ہوا جس کی وجہ سے آپ کے مارکس کم ہیں، اور لیکن خیر آپ نے اچھی کوشش کی۔ اور تھرڈ ہیں عائشہ رضوان، اچھا اور بہترین انداز تھا، بہترین بولا، اور آپ نے ٹاپک سے کنسرن بولا، اور آپ نے اچھی مثالیں دیں کرنٹ سچویشن پہ، تو آپ نے اچھا بولا ہے، بہترین بولا ہے، اور آپ کے مارکس بھی زیادہ ہیں، تو بہترین کیپ اٹ اپ، اسی طرح کریں تو بہت آگے جائیں گی، اور کنٹینٹ بہت اچھا تھا۔ شکریہ جی جناب، تھینک یو اویس، بہت شکریہ۔ اور اویس ہمارے ساتھ پورا مہینے ہی ہمیں انہوں نے جوائن کیا ہمارے سیگمنٹ کے لیے جج کی حیثیت سے، بہت شکریہ اویس آپ کا کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں، اور آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، آپ کا آنا یہاں پر اور یہاں سیگمنٹ کا حصہ بنا ہمارے لیے باعث فخر تھا۔ تھینک یو سو مچ۔ جی عالیہ بھابھی، پھر یوں ہوا کہ میں نے رویے سمجھ لیے، بعد اس کے پھر کسی سے شکایت نہ رہی۔ آج کل ہم سب کو ایک دوسرے سے شکایت ہوتی ہے، اس نے میرے بارے میں یہ کہا، اس نے میرے بارے میں وہ کیوں کہا۔ دراصل ہم سب نیگیٹو باتوں کو بغیر تصدیق کے بھی آگے بڑھا دیتے ہیں۔ اگر ہم سب مل کر اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک لیں تو شاید شکایت بھی نہیں ہوگی، بلکہ شکایت کی نوبت بھی نہیں آئے گی، کیونکہ رکے اپنے آپ سے اور نہ رکے سگے باپ سے۔ کوئی کسی کو نہیں بدل سکتا، ہر وقت کی شکایت صرف رشتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ لوگوں سے بات کرنا اور رشتوں کو نبھانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک شیلٹر ہوم کو لے کر چلنے والی عورت آپ کو یہ بتاتی ہے کہ زبان بہت نرم اور بغیر ہڈی کے ہے، لیکن اس کا تلوار تلوار کے گھاؤ سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ شیلٹر میں رہنے والی عورتیں جانتی ہیں کہ زبان کے گھاؤ کو کیسے لے کر وہ آتی ہیں۔ زبان سے دل جیتے جاتے ہیں اور زبان سے ہی دل ہارے جاتے ہیں۔ ایک اور فلسفہ ہے، کبھی کبھی خاموشی بولنے سے کہیں بہتر ہوتی ہے۔ اور اگر ایک بات میں آپ سے کہوں اور آپ اس کو سنیے اور پلو سے باندھ لیجئے، کیونکہ زیادہ بولنا ہمیشہ نقصان دہ رہتا ہے۔ بشرا آخر میں صرف ایک چیز جو دل کے قریب ہے اور ایک سمجھیے فلسفہ بھی اور ایک پوائنٹر ہے جو دل میں اتر جائے، بہت اچھی بات ہے۔ علم طے کرتا ہے کیا کہنا ہے، مہارت طے کرتی ہے کیسے کہنا ہے، طرز عمل طے کرتا ہے کس قدر کہنا ہے، اور دانش مندی طے کرتی ہے کہ کہنا بھی ہے کہ نہیں۔ بس یہی چیز دل میں اتر جائے تو میں سمجھتی ہوں ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تو آپ نے بھی فیصلہ آپ لوگوں کا حتمی ہے، فیصلہ ہمارا حتمی ہو گیا، بہت اچھا انہوں نے تجزیہ کر دیا، اور اسی تجزیے کے مطابق بس آواز کہیں لہرا گئی، ایک نے اشعار اچھے پڑھے تو کنٹینٹ میں وہ گھبرا گئیں۔ تیسرا آج کی ونر آپ کے حساب سے ہم وتھ تھرڈ سے سٹارٹ کریں جی۔ تیسرے نمبر پر لبنہ طارق ہیں، دوسرے نمبر پر علی حیدر ہیں، اور پہلے نمبر پر عائشہ رضوان ہے۔ تو آج کی سکندر عائشہ رضوان۔ عائشہ رضوان بہت مبارک ہو آپ کو۔ اور ناظرین بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمیں دیکھتے ہیں، ہمیں پسند کرتے ہیں، آپ کے میسیجز آتے ہیں، سارے سیگمنٹس کو آپ پسند کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن کا حصہ بنے رہے ہیں آپ لوگ۔ اور میں خود بھی ذاتی طور پہ ہمارے جتنے بھی یہاں پر جو سیٹ پر ہوتے ہیں، وہ سارے لوگ جو آن کیمرہ ہوتے ہیں، جو آف کیمرہ ہوتے ہیں، بیہائنڈ دا کیمرہ ہوتے ہیں، ان سب کا
TV 1 کا اور تمام ہی کرو کا، سیلز مارکیٹنگ کی ٹیم اور تمام ہی لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، کیونکہ یہ ٹرانسمیشن جو آپ تک پہنچتی ہے نا، یہ کسی ایک فرد واحد کی محنت نہیں ہوتی، ایک ٹیم ورک کا نتیجہ ہوتی ہے. جب کوئی اچھی ٹرانسمیشن آپ کے سامنے آتی ہے تو بس ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور آپ لوگوں نے اگر اسے پسند کیا ہے اور ایک ڈیسنٹ ٹرانسمیشن کہا ہے، مجھے اسی طرح کے میسج زیادہ تر آتے ہیں کہ بڑی ڈیسنٹ ٹرانسمیشن ہے، تو میرے لیے یہی کامیابی ہے کہ آپ لوگوں کو جو بات میں آپ تک کنوے کرنا چاہتی تھی، پہنچانا چاہتی تھی، وہ اسی ڈیسنسی کے ساتھ پہنچ گئی ہے. جی جناب. اور ہمارے ساتھ اب میرے خیال میں منیزہ کی طرف ہم چلتے ہیں. وہ بہت دیر سے آئی ہوئی ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم جائیں گے ایک بریک کی طرف، کیونکہ منیزہ جو ہیں وہ کچھ پریپریشن کر رہی ہیں. میں نے سوچا کہ چلیں پھر بریک لے لیتے ہیں. جلدی سے کہیں مت جائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آسمان سے نور کی برسات ہے. ویلکم بیک ناظرین. ہم اس وقت موجود ہیں کرشی کے کاؤنٹر پہ، اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں ایک زبردست سا مزیدار سا ڈرنک جو کہ ہے جام شیری کولاڈا. ٹھیک ہے، اور اس کی ریسیپی کے لیے میں بتا دوں کیا کیا انگریڈینٹس چاہیے ہیں. پائن ایپل جوس چاہیے ہے. اگر آپ کے پاس پائن ایپل کا کوئی بھی ٹیٹرا پیک کا جوس لے لیجئے، وہ نہیں ہے تو آپ کے پاس کوئی پاؤڈر فارم میں جوس ہے، اس کو بنا لیجیے پائن ایپل کا اس میں. ٹھیک ہے، ساتھ ہمیں کریم چاہیے ہے، پائن ایپل کے چنکس چاہیے ہیں، اور کوکونٹ ملک چاہیے. لیکن اگر آپ کے پاس کوکونٹ ملک نہیں ہے تو آپ ریگولر ملک جو بھی آتا ہے فل کریم ملک، وہ بھی یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ریسیپی اسٹارٹ کرتے ہیں. اور اس کا مین انگریڈینٹ جو اس کو اور ریفریشنگ اور مزیدار بنائے گا وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جام شیری ہے. تو میں اس کے اندر تقریباً 1 گلاس کے قریب جو ہے یہ پائن ایپل کا جوس شامل کر رہی ہوں. ساتھ اس میں کوکونٹ ملک شامل کر رہی ہوں. کوکونٹ ملک کا پاؤڈر بھی ملتا ہے تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں. تو 1 گلاس ہم نے پائن ایپل جوس لیا اور ½ گلاس ہم نے کوکونٹ ملک لیا. اور اس کے اندر جو ہے وہ پائن ایپل کے چنکس بھی ہم شامل کر رہے ہیں، جو کہ اچھا لگے گا جب منہ میں تھوڑے تھوڑے سے بائٹس آتے ہیں پائن ایپل کے. اور اس کے ساتھ اس کے اندر جا رہی ہے تقریباً 3 ٹیبل سپون کے قریب ہم ملک پیک کی کریم شامل کر رہے ہیں، جو کہ بہت اسموتھ ٹیکسچر ہے، بہت مزیدار سی کریم ہے. تو یہ تقریباً 2 سے 3 ٹیبل سپون ہم نے اس کے اندر کریم شامل کری. اور اب اس کا جو بیسٹ انگریڈینٹ ہے جو اس کے فلیور کو اور دوبالا کرے گا، مزیدار بنائے گا، وہ ہے کرشی جام شیری لائٹ ریفریشنگ. اور جناب کیونکہ اس کے اوپر اس کے اندر جو ہے کوئی پانی بالکل بھی شامل نہیں ہے، بالکل خالص ارکیات سے یہ بنتا ہے، تو آپ اس کے اوپر مکمل طور پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ نیشنل ہی نہیں انٹرنیشنل ایوارڈز بھی حاصل کر چکا ہے، اور 265 کوالٹی چیک سے گزر کے یہ ہم تک آتا ہے. تو جناب ہم نے اس کے اندر 4 ٹیبل سپون جو ہے وہ کرشی جام شیری شامل کیا ہے، کیونکہ پائن ایپل جوس بھی سویٹ ہوتا ہے. جی، تو ہم نے اس کو مکمل طور پہ پورا بلینڈ نہیں کرنا ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ اس کے اندر تھوڑے سے پائن ایپل کی جب چنکس بائٹ کرنے میں آتے ہیں تو بڑے اچھے لگتے ہیں. تو یہ ہم اس کے اندر شامل کر رہے ہیں. ہمارا جو جام شیری کولاڈا ہے بالکل ریڈی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا مزیدار سا یہ ڈرنک لگ رہا ہے. تھوڑا سا فریش کریم ہم اوپر ٹاپ پہ ایڈ کر دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیے. اور جناب ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پہ. آپ لوگوں سے ملتے ہیں بریک کے بعد. نور کی برسات ہے. نور رحمان عشق رمضان. نور کی برسات ہے. نور رحمان عشق رمضان. ہم نور رحمان رمضان ٹرانسمیشن میں آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں ناظرین، اور ویلکم کہتے ہیں مفتی نور رحمانی صاحب کو اس سیگمنٹ میں جس کا نام ہے طب نبوی، جہاں ہم حکمت کی باتیں سیکھتے ہیں. ہمارے ساتھ کامران سہروردی بھائی بھی موجود ہیں، اور ایسا کچھ فیل آ رہی ہے جب ہم بریک میں ہیں نا، تو جیسے ٹرانسمیشن اب وائنڈ اپ ہو رہی ہے آہستہ آہستہ. 2 روزے رہ گئے، 1 یا 2 روزے رہ گئے ہیں. تو ہم نے جو 1 مہینہ یہ ساتھ گزارا ہے یہاں پر، ابھی ہماری کوآرڈینیٹر ہوتی ہیں اسما، وہ رونے لگی ایک دم. ایک ایسی عجیب سی فیلنگ کہ سب چلے جائیں گے، اور اس کے بعد دیکھا ہم نے یہ چھوٹی سی فیملی ہماری بس گئی تھی، وہ نہیں رہے گی. تو سب کو اپنا اپنا وہ ٹائم یاد آئے گا. یہاں پر بڑا ایک اچھا وقت سب کے ساتھ گزرا. اور مفتی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں تو اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ میں جو ہے یہاں سے جا رہا ہوں. اب یہ مفتی صاحب آپ کچھ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے، بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہر ایک مسلمان کو خوشی کا احساس ہوتا ہے کہ اسے رمضان میں ماشاءاللہ عبادات کی، نماز پڑھی، تراویح پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، اور یہاں بھی خوشی اس بات کی ہے کہ الحمدللہ جتنا کام کیا اچھا کیا. اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں لوگوں کے بتانے میں وقت گزارا، یہ کرم اس میں تو خوشی کا باعث ہے. اچھا آپ کو کے مطابق آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ تو کچھ کہنا ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ مس کریں گے آپ کو؟
جی نہیں دیکھیں ایک انسان ایک ساتھ وقت گزارتا ہے یاد تو رکھتا ہے, اور اچھے لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو باخلاق ہوتے ہیں جو ہمیشہ یاد رہتے ہیں. صحیح بات ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور یہاں سلسلہ یوں ہی رہا ہمارا, کچھ اس طرح کا رہا کہ یہاں ہماری درود کی بہنیں ہیں اور علماء کرام ہیں, ہمارے نعت بھائی ہیں, یہ سبھی لوگ, منیزہ ہمارے ساتھ شیف, اور یہاں پہ جو لوگ بھی آتے رہے, یہ سب لوگ ہم لوگ یہ کہتے ہیں نا ایک لڑی میں جیسے پرو دیے گئے اور ایک فیملی سی بن گئی, اور ہم سب لوگ اب یہی خواہش کر رہے ہیں کہ اگر ہم آگے کبھی کام کریں تو اسی طرح ساتھ ہوں ہمیشہ. جی مفتی صاحب کا پتہ نہیں مجھے, لیکن باقی سب نے تو یہ کہا ہے. جی مفتی صاحب اب آپ بتائیے گا کہ آج ہم کیا حکمت کے حوالے سے کیا ڈسکس کریں. دیکھیں آج ہم اس سبزی کے بارے میں بتائیں گے کہ جس کا جوس زنجبیل جی جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کی میزبانی میں ان کو پلائے گا. ماشاء اللہ. جنت میں جو جوس ہوگا ایک وہ زنجبیل ہوگا, اور وہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو پینے کی توفیق عطا فرمائے, اور ایسے پینے کی توفیق عطا فرمائے کہ نبی اسلام ہمارے نظروں کے سامنے ہو اور نبی کے سامنے ہم اس جام کو پئیں. جب وہ بنتا ہے ادرک سے. اچھا. اور آج ہم ادرک کے بارے میں بات کریں گے. اور آج بھی اگر آپ مدینہ اور مکہ جائیں تو وہاں زنجبیل کو کثرت سے پلایا جاتا ہے. اچھا, وہ اسی نام سے ہے وہاں پر؟ جی وہ زنجبیل کے نام سے ہی ہے. وہ بیسیکلی ادرک کا جوس ہوتا ہے, یہ ادرک کی چائے ہوتی ہے جو پلائی جاتی ہے. ادرک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ فضل رکھا ہے, وہ کرم رکھا ہے کہ اگر کوئی شخص معدے کا جس کو تکلیف رہتی ہے وہ اس کا استعمال کرے گا تو معدے کی تکلیف دور ہو جائے گی. جگر پالا اگر اس کا جوس استعمال کرے گا, وہ آدمی جس کا جگر خراب ہو جائے اور جگر پانی بنانا شروع کر دے, پیٹ میں ایک دم آپ دیکھیں پھول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی خطرناک بیماری سے محفوظ رکھے, ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی. اگر ایسا شخص ادرک کا جوس استعمال کرے گا تو پیشاب کے ذریعے وہ سارا پانی جو پیٹ میں موجود ہے وہ نکل جائے گا. اچھا, پیوریفیکیشن کا ایک طرح کا ہے. بہت سارے لوگوں کو متلی رہتی ہے, قے رہتی ہے, یا ان کو الرجی ہو جاتی ہے, یا ان کا معدہ بڑا کمزور ہوتا ہے, تو وہ 1 چمچ ادرک کا جوس, 1 چمچ پودینہ اور 1 چمچ جو ہے وہ شہد, اس کو استعمال کریں. استعمال کرنے کے بعد اس کو دن میں 3 سے 4 مرتبہ جب اس کو ملا کے چاٹیں گے, استعمال کریں گے تو انشاءاللہ معدے کی جو تکلیف ہے وہ ختم ہو جائے گی. اسی طرح بہت سارے لوگوں کو ہم نے یہ دیکھا تھا کورونا کے بعد بھی کف بہت زیادہ تھا, یا موسم چینج ہوتا ہے. اچھا یہاں ایک بات میں عرض کر دوں, بہت سارے لوگوں کو اکثر اوقات نزلہ رہتا ہے, بخار یا زکام, یا آپ دیکھیں اس طرح کر رہے ہوتے ہیں جیسے میں کر رہی ہوتی ہوں. ہاں اچھا, اس کی وجہ سے کبھی کبھی جب گلا خراب ہونا تو آپ کو بخار رہتا ہے. وہ بخار فی نفسی آپ کو بخار نہیں ہوتا, یا کلائمیٹ چینج ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا, بیسکلی وہ آپ کے گلا خراب ہونے کی وجہ سے. اکثر چھوٹے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن ان کو بخار رہتا ہے. اس کی کئی ساری وجوہات ہوتی ہیں, ان میں سے ایک وجہ جو ہوتی ہے وہ گلا خراب ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے. چھوٹے بچوں کو جب جو فیڈر کا دودھ استعمال کرواتی ہیں تو وہ ہلکا سا گرم نہ ہونا تو اس سے بچے کا گلا خراب ہو جاتا ہے. اچھا, اس سے احتیاط کرنی چاہیے. اب یہاں وہ لوگ کہ جن کا گلا خراب رہتا ہے جی, تو وہ اس کا چائے میں ڈال کے ادرک کو پکا کے اور پودینہ 5 پتی ڈال کے اس کو ابال کے پئیں گے تو ان کا گلا جو خراب رہتا ہے انشاءاللہ بہتر ہو جائے. اسی طرح بہت سارے لوگوں کو قوت مدافعت بڑی کمزور ہوتی ہے. قوت مدافعت میں اس کا استعمال اس طرح ہے کہ اس کو ایک پھانک کاٹ کے اس کو چبایا جائے. ٹھیک, اس سے یہ ہوگا آپ کے ایک تو معدہ بہترین ہو جائے گا, قوت مدافعت جو ہے وہ آپ کی اسٹرانگ ہونا شروع ہو جائے گی. اور مفتی صاحب کھانوں میں جس طرح سے دیکھیں ادرک لہسن ہمارے ہاں تو ایک پورا ایک رواج اس طرح کا ہے نا کہ سارے سالن جو ہیں وہ ادرک لہسن کے بغیر بنتے ہی نہیں ہیں. پلس بہت سارے کھانے ایسے ہوتے ہیں جن کو اوپر سے ادرک اسپرنکل کر دی جاتی ہے, اس کو چھوٹے چھوٹے کٹ پیسز کر کے. تو ادرک ہمارے یہاں اس طرح سے لیتے ہی ہیں لوگ. پر یہ جو آپ نے باتیں بتائیں یہ حکمت کے حوالے سے تھی. اس میں آپ نے زنجبیل کا جیسے ذکر کیا کہ اس کو, لیکن یہ اتنا کامن نہیں ہے ہمارے یہاں, میرے خیال میں یہ اتنا لوگ پیتے نہیں. گرم پانی میں ادرک کو ڈال کے پینا, یا جن کے دانتوں میں سوجن ہو جائے. بہت سارے لوگوں کو جب بادی جیسے مثال کے طور پر بڑے گوشت بہت سے لوگ استعمال کرتے ہیں. ابھی عید آئے گی, ہمارے مسلمان عید کا بقرہ عید آئے گی تو بھرپور طریقے سے جشن ہوتا ہے, اس کا وہ کھانے پینے میں ہوتا ہے. تو اتنا کھا لیتے ہیں, ہونا بھی چاہیے. ہمیں 2 تہوار ہیں, ہمیں منانے چاہیے بڑے مزے سے. کیوں ہر چیز میں ہم روک ٹوک کیوں لگائیں؟ نہیں, کھائیں بھی اور دوسروں کو کھلائیں بھی. ہاں کرتے ہیں, ایسا تو نہیں ہے مفتی صاحب. ہماری قوم ہے کھلانے والی بھی ہے اور کھانے والی بھی, دونوں ہی ہے الحمدللہ. تو اب اس میں ادرک کو گرم پانی میں ڈال کر جب اس کو ابالیں گے, بہتر ہے کہ تھوڑا سا پی بھی لیں, اس کو کلیاں بھی کریں. تو جو آپ کی سوجن ہوگی دانتوں کی تو دونوں طرف وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی. نیم گرم پانی میں یا نارمل؟ نیم گرم پانی. اکثر لوگوں کو اللہ نے
اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. ٹائیفائڈ یا اس طرح کی خطرناک بیماریاں ہو جاتی ہیں نا تو ان کی زبان میل آ جاتا ہے, یعنی کہ کالی سی ہو جاتی ہے, کسی کی وائٹ بہت ہو جاتی ہے زبان. جو پیشنٹس ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں. اس کو چبا کے نا, اس کو اگر زبان پہ رکھیں گے, یعنی ادرک کو چبانے کے بعد زبان پہ رکھیں گے تو آہستہ آہستہ جو زبان کا میل ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا. اللہ نے یہ بھی صلاح عطا فرمائی ہے. دیکھیں یہ قدرتی یہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں. اب میں یہی کہتی ہوں کہ حکمت کی اتنی پیاری پیاری باتیں ہیں, اس میں کتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں جتنی ان کو پتہ ہیں, اور جو یہ ہمیں بتا رہے ہیں اس میں اور کتنی زیادہ ہوں گی جو ہمیں نہیں پتہ. جی بالکل ایسے ہی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چیزیں اسی لیے پیدا کی. ہم جاتے ہیں دواؤں کی طرف, کیمیکلز کی طرف, جو ہمیں ایک جانب تو صحیح کر رہے ہوتے ہیں, دوسری طرف اس لیے اپنے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں ان سب دواؤں کا کچھ نہ کچھ اور دوسرا اثر ہوتا ہے جو ہم پر پڑتا ہے. کبھی کچھ دواؤں سے نیند زیادہ آ جاتی ہے, کچھ دواؤں سے کوئی ایک چیز آپ صحیح ہو رہی ہوتی ہے, دوسری چیز گڑبڑ ہو رہی ہوتی ہے, پیٹ خراب ہو جاتا ہے بہت ساری دواؤں سے. تو ایک ریسرچ میں نے پڑھی تھی بات کاٹتے ہوئے, برین ٹیومر اکثر لوگوں کو ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. اگر کوئی شخص ادرک کا نہار منہ استعمال کرے گا تو کرم کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے, لیکن وہ برین ٹیومر سے محفوظ ہو جائے گا. اچھا وہ کس فارم میں کریں؟ اچھا ہاں یہ بڑا اچھا ہے. اس کا جوس بھی استعمال کر سکتے ہیں, اس کو صبح نہار منہ کسی کھانے کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں, چبا لیں. یا ادرک اور شہد, اچھا ادرک اور شہد کو ملا کے اس کو چاٹ لیں گے تو یہ دماغ کے جو ڈیتھ سیل ہو رہے ہوتے ہیں ان میں یہ بہترین استعمال کام کرے گا, اور انشاءاللہ برین ٹیومر سے انسان محفوظ ہو جائے گا. ماشاءاللہ. دونوں چیزیں گھر میں استعمال کر سکتے ہیں. ہاں یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا, بالکل کر سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر حرارت پیدا ہو رہی ہے تو پھر اس کے لیے آپ ککڑی یا کھیرا یا پھر تربوز. کھیرے کے حوالے سے میرے ابا جان رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ صبح کھیرا کھانا ہیرا جیسا ہے. صحیح. اچھا وجہ اس کی ہے کہ وہ انسان کے معدے کو ٹھنڈک, جتنی خرابیاں ہوتی ہیں نا وہ معدے سے ہوتی ہیں اکثر اوقات, تو صبح کھیرا کھانے والا سمجھو ہیرا کھا رہا ہوتا ہے, اس کا معدہ بہترین رہتا ہے. پھر ابو کہتے تھے کھیرا دوپہر میں کھیرا. ہمارے آج کھیرا کھاتے کبھی آنکھوں پہ رکھتے ہیں, آنکھوں کے ڈارک سرکل بھی فیشن کے لیے بھی یوز ہوتا ہے کھیرا. ایسے ہی یہ تو میں نے مذاق کہا. کھیرا صبح ہیرا, دوپہر میں کھیرا اور رات میں سفرا. رات میں اگر کوئی شخص کھیرا استعمال کرے گا اس کا معدہ خراب ہو جائے گا, یہ ذہن میں رکھیے. اچھا وہ سیلڈ میں تو یوز ہوتا ہی ہے. ہاں نہیں کھانا چاہیے آپ. اس پلیٹ فارم سے میں ایک بات کہتا ہوں اپنے جتنے بھائیوں کو جاننے والوں کو کہ رات میں کھیرا استعمال نہ کریں, وہ آپ کو معدے کو انتہائی نقصان دے گا. اچھا تو دن میں اور صبح کے ٹائم پیاز کا بھی منع کرتے ہیں رات کو کھانے کے لیے, وہ اسمیل وغیرہ ہوتی ہے, لیکن نہ کھائیں کیونکہ وہ اس میں بھی احتیاط کہتے ہیں دوپہر میں کھانا فائدہ مند ہے اور رات میں کھانا نقصان دہ. دیکھیے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا روٹی کے ساتھ اگر ہم پیاز کھائیں گے وہ بہترین ہے. جی بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا, اور بہت اچھی باتیں پورے مہینے ہمیں سننے کو ملی, سیکھنے کو ملی. یقیناً آپ لوگ بھی مستفید ہوئے ہوں گے ان حکیمانہ باتوں سے, اور یہ مفتی صاحب کا ایک الگ ہی خاصہ ہے حکمت والا. ناظرین کہیں مت جائیے گا, جلدی سے واپس آئیں اس بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آسمان سے نور کی برسات ہے, نور رحمان عشق رمضان. اور واہ مزیدار کچن میں ہم ویلکم کرتے ہیں بشرا کو ہمارے ساتھ. تھینک یو سو مچ منیزہ, بہت شکریہ منیزہ کا کچن. اور پورا مہینے ہی منیزہ ہمارے ساتھ رہیں اور اچھے کھانے سکھاتی رہیں, ڈرنکس بناتی رہیں, اور ہم نے ان کی اردو کی بھی تھوڑی سی اصلاح کرنے کی کوشش کی, چھوٹی موٹی. ویسے تو اردو اچھی ہی ہے ان کی, اور بہت اچھا ساتھ رہا. ابھی ہم بریک میں یہی بات کر رہے تھے کہ اب جانے کا وقت آ گیا ہے, 1-2 روزے رہ گئے ہیں, تو عجیب سا وہ کہہ رہی تھی کہ فیل ہوتا ہے کہ جب رمضان جا رہے ہوتے ہیں تو واقعی ایسا ہوتا ہے کہ اتنی بلیسنگز ہوتی ہیں رمضان کی, ایک الگ ہی خوشی ہوتی ہے, اور واقعی جب یہ جاتا ہے رخصت ہوتا ہے تو دل خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایسا لگتا ہے قدرتی ہے کوئی شخص ہم سے بچھڑ رہا ہے, جیسے ایسی فیلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے, قدرتی رونا. اور یہ مہمان بن کے آتا ہے نا ہمارے پاس تو, لیکن ہمیں کتنا کچھ دے کے جاتا ہے ایسا مہمان. جی جناب آپ بتائیے کہ آج کیا بنا رہے ہیں؟ آج بنا رہے ہیں کرسپی فرائیڈ چکن, کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہی دعوتوں کا سلسلہ بھی ہے, رمضان کی رحمتیں بھی ہیں, اور پھر عید بھی آنے والی, تو آپ لوگوں کے لیے ایزی کرنے کے لیے کہ تاکہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنے مہمانوں گیسٹ کے ساتھ بھی اسپینڈ کر سکیں اور کوئک ریسیپیز بھی بنا سکیں. تو میں نے یہاں پہ ہول چکن لے لی ہے, ٹھیک ہے, اس طریقے سے ٹکا کٹ پورا لے لیا ہے, ٹھیک ہے, اس طریقے کی پوری چکن لے لیے. یہ وہی جو فیمس ایک آؤٹ لیٹ کا آپ کھانا پسند کرتے ہیں نا چکن, یہ اسی کی ریسیپی بتا رہی ہوں. اگر آپ نے یہ بنا لی تو آپ میرے خیال سے وہ کھانا بھول جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو میں نے یہاں پہ چکن لے لیے, ہول چکن لے لیے, اس کے ساتھ میں نے یہاں پہ لیا ہے میدا, لال مرچ, نمک
चिकन पाउडर और गार्लिक पाउडर, बस ये चंद इंग्रेडिएंट्स के साथ ही बहुत मज़ेदार सी चिकन हम बना सकते हैं। इसके मैरिनेशन में मैं क्या कर रही हूँ कि इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के जो है मैं गार्लिक पाउडर शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के मैं चिकन पाउडर शामिल कर रही हूँ, नमक हस्बे ज़ायका जाएगा इसमें, और लाल मिर्च जाएगी इसके और अंदर। इतने मसाले हैं भी नहीं, नहीं है बहुत कुछ चीज़ें ना मैं कहती हूँ बहुत माइल्ड फ्लेवर्स के साथ ही अच्छी लगती हैं, ठीक है। तो ये हमने इसको मैरिनेट कर लेंगे। आपने क्या करना है, क्योंकि हमारे पास तो टाइम शॉर्ट है, आपने इसको ओवरनाइट जो है वो मैरिनेट कर देना है। मैरिनेट करने के बाद आपने इसको फ्रिज में रख देना है, बाहर नहीं रखना। चिकन की जब भी मैरिनेशन इतना पानी होना चाहिए जैसे है, हाँ फुल आप पानी आपने फुल इसको कवर कर देना है, चिकन इसके अंदर सोक हो जाए, ठीक है। ये चिकन जो है ना ये पानी एब्जॉर्ब करेगी, इसके फ्लेवर्स को एब्जॉर्ब करेगी और थोड़ी सी फूल जाएगी ओवरनाइट में, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जब आप बनाएंगे तो एक जूसी सा टेंडर सा फ्लेवर आएगा अंदर से, चिकन जो है वो जूसी होगी, आपकी ड्राई नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको पूरा मैरिनेट कर लिया। जब भी कोई चिकन की कोई भी चीज़ मैरिनेट किया करें उसको रेफ्रिजरेट कर लिया करें। उसका रीज़न ये होता है कि हमें नहीं पता होता बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही होती है, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से चिकन के जब भी वॉश भी करें सिंक में तो आप उसके बाद पूरा सिंक वॉश कर लें, क्योंकि उसी में हम बर्तन वॉश कर रहे होते हैं, वो बैक्टीरिया जो है वो आपके बर्तनों पे भी लग चुका होता है, आपको अंदाज़ा भी नहीं होता। कुछ बैक्टीरिया तो ऐसे होते हैं कि हीट से जो है वो मर जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं भी ख़त्म होते। तो ये बीमारियों का बाइस बनता है लॉन्ग टर्म में, फ़ौरन चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसी के साथ साथ जो मैरिनेशन मैंने चिकन में की है वही मैरिनेशन मैं मैदे में करूँगी। तो मैंने यहाँ पर गार्लिक पाउडर वही 1 टेबलस्पून ले लिया, ठीक है। साथ साथ 1 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ, नमक हस्बे ज़ायका जाएगा, ठीक है। और लाल मिर्च जो है वो भी थोड़ा बुशरा को स्पाइसी पसंद है तो हम ज़्यादा शामिल कर रहे हैं, ठीक है। और आप अपने फ्लेवर्स के हिसाब से 1 टेबलस्पून के करीब भी ऐड कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है, ठीक है। और चिकन को लाजिम आपने जो है ओवरनाइट या 6 से 8 घंटे लाजिम मैरिनेट करना है, ठीक है। अब ये हमने तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लिया। बहुत ज़्यादा कोई लेंदी रेसिपी नहीं है मेरे ख्याल से, है ना बुशरा? आपको ईजी लग रही होगी? ईजी ही लग रही है क्योंकि उतना खर्चा भी नहीं है जी, जितना हम जो है जाके पे करके और वो खाते हैं, ठीक है। चिकन को हमने इस तरीके से लिया, ठीक है। इसके साथ आपने चिल्ड वाटर लेना है, ठंडा या पानी लेना है, ठीक है। तो मैं तो चिकन को फ्रीज़र में रख देती हूँ ताकि वो बिल्कुल ठंडी अच्छी सी हो जाए। इस तरीके से इसको रब करते हुए आपने कोटिंग करनी है, ठीक है। जितना रब करेंगे उतना फ्लेकी बनेगा ये, ठीक है। वो जो एक फ्लेक्स आ रहे होते हैं ना, फिर हमने इसको डस्ट करा, देखिए फ्लेक्स बनना शुरू हो गए। एक डिप और देंगे इसको हम, ये हमारा बिल्कुल ठंडा चिल्ड वाटर है, ठीक है। उसके बाद हम इसको दोबारा से रब करते हुए मैदे में कोट करेंगे, तो इसके फ्लेक्स है ना वो बड़े खूबसूरत बन के आएंगे। आपने थोड़ा सा बड़ा बोल ले लेना है ताकि इजीली आप जो है इसको वो कोटिंग कर सकें, सही, ठीक है। उसके बाद इसको इस तरीके से आपने डस्ट करना है। ये देखिए फ्लेकी टेक्सचर आ चुका है इसका, और जो है ऑयल हमने फुल गरम कर लेना है। अच्छा, फ़ौरन ही ऑयल में डाल देना है या आप कहती हैं कि रखें? फ़ौरन आपने ऑयल में डाल लेना है। ऑयल आपका मतलब गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए क्योंकि चिकन हमारी रॉ है, ठीक है। इसी तरीके से हमने इसको फ्राई करते जाना है। आप उसी वक्त फ्रेश जो है आप ले लें और इसको फ्राई करते जाइए। हमने चिकन का पीस ले लिया, ये आप इसको इस तरीके से रब करते हुए कोट करते जाए। तो बहुत ही इजी रेसिपी है, मैं कहती हूँ पॉकेट फ्रेंडली है बिल्कुल, ठीक है। और ये आज की जो रेसिपी है ना ये बिलखुसूस जेंट्स के लिए है, हमारे जो भाई हैं उनके लिए है। ये ख़वातीन ने बनाई है, आसान है, आप भी बना सकते हैं। कभी जो है बेगम से देखिए बचत तो आपकी पैसों की होनी है ना, चली गई है या बेगम शॉपिंग के लिए चली गई हैं या बेगम को मनाना है, उनको खुश करना है, तो आप ये रेसिपी बिल्कुल मैं बुशरा के साथ हूँ इस पूरी बात में। और ये जो है मुफ्ती साहब जो है पीछे जज्बात में आ चुके हैं। जब भी मैं ख़वातीन की बात करती हूँ तो हमारे यहाँ पे हमारे मुफ्ती नूर रहमानी साहब जो हैं वो कहते हैं कि आप ख़वातीन ही की बात करते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। देखिए उस दिन हमने मर्द की भी बात की थी ना, आदमियों की बात की थी कि उनको भी आप इक्वालिटी की बात करती हूँ, बल्कि मैं कहती हूँ कि नहीं ऐसा ये मोहब्बत बाहम कहते हैं ना, मोहब्बत का सबब बनती हैं ये चीज़ें कि जब आप उनके लिए कुछ बनाएं, उनको खुश करें, कि वो तो आपके लिए थ्रू आउट आप यकीन करें कि आप इतना सा करेंगे उसके बाद देखें आपकी बेगम जो है ना पूरा महीना आपके लिए क्या क्या नहीं करेगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ों में ना बड़ी मोहब्बतें छुपी होती हैं। ये भी रिश्तों का एक अपना हुस्न होता है कि आप ऐसा करें। सिर्फ बाहर से मंगा के खिलाने में मज़ा नहीं, जो अपने हाथ से बना के खिलाने में है। तो ये रेसिपी जो है बिलखुसूस
ہمارے آپ مرد سب ہمارے حضرات جو بھائی ہیں نا جو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ہے بالکل بالکل. میں اس میں بہت ایزی ہے. تو آج میں بالکل خواتین سے مخاطب نہیں ہوں گی. ٹرائی کریں ایسے, ضرور ٹرائی کریں. میں ایسا کچھ بھی نہیں بولوں گی. میں یہ کہوں گی کہ یہ ریسیپی ہمارے سارے بھائی ضرور ٹرائی کریں. جی جناب دیکھیں آپ اس کو ہم نے میں چاہ رہا ہوں آ جائیں آپ کچن میں. مجھے پتا تھا, آ جائیے, مجھے پتا تھا کسی کو بہت ہی تکلیف ہو رہی ہے. آپ کچن میں مجھے پتا تھا کسی کو بہت ہی تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ میں خواتین کی بات کر رہی ہوں, کیونکہ مرد حضرات کے کام کی بات کر رہی ہوں. کسی کو بہت ہی تکلیف ہو رہی تھی اور وہ رحمانی صاحب جو ہے نا چاہ رہے ہیں کہ وہ بھابھی کو جو ہے نا اس کے بعد کچھ بنا کے, یہ جھوٹ بول رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں. تو یہ سیکھنے آئے آج. اچھا یہ میں چاہ رہی. آئیے مفتی صاحب, مفتی صاحب آئیے, آپ یہ بنا سکتے ہیں, میں آپ کے ساتھ. نہیں مفتی صاحب دیکھیں سنت ہے یہ بھی, اور یہ سنت آپ کو پوری کرنی ہے نا. ہماری جو مسعودی بھائی اصل میں آنا چاہ رہے تھے, ان کی ٹانگوں میں درد ہے, اصل میں ان کی خواہش کے مطابق میں آیا ہوں. مسعودی کو کیمرہ ذرا کریے گا. نہیں آپ ابھی آپ آ جائیں. اور یہ منیزہ جو ہے آپ کو سکھائیں گے بہت ایزی سے انگریڈینٹس گھر میں کرنا پڑے گا پورا سال. اتنا خوف ہے, دیکھیں ذرا. میں صحیح کہہ رہی تھی نا منیزہ. دیکھیں یہ تو وقت نے خود ہی ثابت کر دیا, خود ہی وقت نے ثابت کر دیا کہ کیا ہوتا ہے. میں دعا کرنے آیا ہوں کہ اچھا بنے, کہ اچھا بنے. دعا کرنا ہے, یہ دعا کرنے آئے ہیں کہ اللہ مجھے بچا کے رکھے کچن سے. مفتی صاحب اظہار نہیں کر پا رہے ہیں. جی میں کہہ رہا ہوں مفتی صاحب آپ پورا رمضان آپ اصل میں ان کی شادی ہوئی نہیں ہے, آن ایئر میں بتا رہا ہوں, اور ہونے والی ہے. تو یہ پریکٹس کر رہے ہیں اور میرے کندھے پہ رکھ کے گن چلا رہے ہیں. آپ تمام ناظرین ان کے لیے دعا کریں. دیکھیے مفتی صاحب آپ رول ماڈل ہیں ہمارے مرد حضرات کے لیے. کیا بات ہے نا, رول ماڈل ہے نا آپ لوگ. تو آپ لوگ کریں گے تو سوچیں, اور اس کا فلیور اور بڑھ جائے گا. آپ ہاتھ ڈال دیں گے. یہاں پہ ہم ابھی مفتی صاحب کو راضی کرتے ہیں. یہ تھوڑا سا ہم ان سے چمچہ ہی ہلوا لیتے ہیں, کچھ کر لیتے ہیں تھوڑا سا, تو کچھ آ جائے. اور ناظرین کہیں مت جائے گا, ابھی ہم جا رہے ہیں بریک کی طرف, اور میں ان کو بریک میں ذرا راضی کرتی ہوں کہ یہ آگے کی جو چکن ہے نا وہی یہی کریں گے. ٹھیک ہے نا, مفتی صاحب سے ہی کروائیں گے. اوکے جی, کہیں مت جائیے گا, جلدی سے واپس آئے. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نور رحمان عشق رمضان. ویلکم بیک ناظرین, وہ مزیدار کچن میں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری چکن آلموسٹ ڈن ہو چکی ہے. خوبصورت سا کلر بھی اس کا آ چکا ہے, اور وہی فلیکی ٹیکسچر بھی ہے. لیکن ہماری پلیٹ تھوڑی سی گندی ہو چکی ہے, تو میں اس کو واش کروں گی لیمن میکس کے ساتھ. اور آپ کو پتہ ہے کہ لیمن میکس میں 1000 لیمبو کی طاقت ہے, اور ان کا میکس اسکرب جو آیا ہے وہ 3 گنا زیادہ پاورفل ہے. تو آپ اس سے جب اپنے برتن واش کریں گے تو آپ کا وقت تو بچے گا ہی بچے گا, ساتھ میں آپ کی انرجی بھی بچے گی, اور آپ عبادت کے لیے ٹائم زیادہ نکال سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ میکس اس دفعہ جو ہے وہ عورتوں کو, خواتین کو خراج تحسین پیش کر رہا ہے. تو جو ہے آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا نام ہے اپنی خواتین کو جا کے لیمن میکس کے پیج پہ یا فیس بک پہ یا انسٹاگرام پہ آپ جا سکتے ہیں, اور وہاں پہ آپ جو ہے ان میکس وومن کے بارے میں ان کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں, ان کی سٹوری شیئر کریں, اور پھر جو ہے ان کی عید کو اور خوبصورت بنائیے. ٹھیک ہے, تو ہم جو ہے میں یہاں پہ لے لیتی ہوں تھوڑا سا ٹیشو, تاکہ جو ہے جو ایکسیس آئل ہے وہ ہم نکالیں. اور آپ دیکھیں اس کا وہی جو ہے فلیکی ٹیکسچر جیسا ہم جا کے ریسٹورنٹس میں کھانا پسند کرتے ہیں, ایگزیکٹلی ویسا ہی جو ہے اس کا جو ہے وہ ٹیکسچر آیا ہے. اور آپ کلر بھی دیکھیں, ہم نے اس کو لائٹ میڈیم جو ہے وہ فلیم پہ اس کو فرائی کرا ہے, بہت زیادہ ہائی فلیم پہ نہیں کرا. اس کا ریزن یہ تھا کہ یہ جو ہے اندر سے کچی رہ جاتی اور باہر سے کوک ہو جاتی. تو یہ دیکھیں آپ بالکل اس کا ٹیکسچر دیکھیں, اس کا کرسپ کرنچ دیکھیں, بالکل یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آواز آپ کو آ رہی ہوگی اس کے کرنچ کی, اور بہترین سا اس کا ٹیکسچر آیا ہے بالکل. تو یہ ہمارا جو ہے کرسپی فرائیڈ چکن تیار ہے. اور دوسرا میں آپ کو بتانا چاہوں گی یہاں پہ کوکا کولا کے بارے میں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کوک لایا ہے اس دفعہ رمضان میں ریئل میجک. اور میجک کب ہوتا ہے؟ جب سب ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں اور ساتھ میں افطاری کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو جب افطار کے ٹائم پہ کوک ساتھ میں ہو اور اس طرح کا مزیدار سا کرسپی چکن ہو تو کیا ہی بات ہے کہ افطار کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے. اور پھر بات کریں گے ملک فیلڈ کے بارے میں کہ یہ نشاط ستاش ڈیری لمیٹڈ کی طرف سے ہے اور فل کریم ملک ہے. یہ 70 ایئرس سے اپنی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو ہے بہت زیادہ جو ہے بہترین دودھ ہے جس کو آپ اپنی ڈیلی بیسس میں یوز کر سکتے ہیں پینے کے لیے, ڈیزرٹس میں بچوں کو پلا سکتے ہیں. فل کریم ملک ہے تو لازم اس کو آپ یوز کریں. اور جناب ہماری ریسیپی کمپلیٹ ہو چکی ہے, آپ نے یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کرنی ہے, اور بشرا بتائیں گی آپ کو کل کی یہ ریسیپی کیسی بنی ہے آج افطار میں کھا کے. تو اوور ٹو یو بشرا.
تھینک یو سو مچ منیزہ، بالکل بتاؤں گی اور یقیناً اچھی ہوگی، اس کی خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے، پورے ہی فلور پر اس کی مہک ہے، اور کل بتاؤں گی کھا کر. اور آج میں مفتی صاحب بہت کوشش کی کہ مفتی صاحب تھوڑا چمچہ ہی ہلا لیں، لیکن دیکھیں مفتی صاحب نہیں آئے. اور جناب ہاں، اور ہمیں ایسا نہ ہو چھٹی کر لیں گلا. نہیں، مسعودی بھائی بہت اچھا کھانا پکاتے ہیں. علامہ حسین مسعودی صاحب نے ہم کو جوائن کیا ہے. نہیں، اسد بھائی اور مفتی بنانا آتا ہے، پکا آپ لیجیے گا، میں بنا دوں گا. جی، ہمیں اسد ہمارے ساتھ موجود ہیں، کامران بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ناظرین آپ کو بتاتی چلوں، آج کامران سہروردی بھائی جو ہیں ان کا برتھ ڈے ہے، ان کا آج یوم پیدائش ہے، تو بہت مبارک، آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہم سبھی کی طرف سے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوشیوں کے ساتھ، عافیت کے ساتھ. اور کیک کی بھی ہم سب نے فرمائش کر دی ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ کیک منگوائیں گے، انہوں نے کہا تھا کہ جشن ولادت ہوگا یہاں. آ چکا ہے. اچھا چلیے صحیح ہے، پھر ٹھیک ہے. ناظرین کہیں مت جائیے گا، ہم جلدی سے واپس آ رہے ہیں ایک بریک کے بعد، اور عید کی حقیقی خوشی کیا ہے اس پر ہم بات کریں گے. عید کیا ہوتی ہے اور عید کی حقیقی خوشی کیا ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نور کی برسات ہے، نور رحمان، عشق رمضان. صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد. ہوا و حرص والا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے. کرم فرما خدایا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے،
میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ یہ ہر مسلمان کی خواہش اور آرزو ہونی چاہیے کہ ہمارا وہ راستہ ہو جائے، اس طرح سے اللہ تعالی ہم کو بدل دے کہ بس جو اس کی رضا ہو وہی ہماری رضا ہو۔ ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں عید کے حوالے سے، عید کی حقیقی خوشی کیا ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ ہمیں ابھی جوائن کیا ہے عمران الحق کلیانوی صاحب نے، مفتی صاحب نے جوائن کیا ہے، اور اسد آپ نے بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ، اچھا ہی پڑھتے ہیں، اور آج اسد ہم سے ذرا جلدی رخصت لیں گے، ان کو کہیں اور جانا ہے۔ اور میں آج بات کرنا چاہ رہی تھی کہ ہم سبھی لوگ اس کو ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے کہ عید جو ہے، ہم جانتے ہیں کہ عید عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بار بار لوٹ کے آنے کے ہیں، اور چونکہ یہ خوشی اور مسرت کا موقع ہے اور ہر سال لوٹ کر آتا ہے، تو اس نسبت سے اس کو عید کہتے ہیں۔ عید الفطر کا دن رمضان المبارک کی عظیم نعمت کے عطا ہونے کا اور رضائے الہی کی خاطر روزے رکھنے کی توفیق میسر آنے پر اظہار مسرت اور سجدہ شکر بجا لانے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ عیدین کی یعنی دونوں عیدیں جو ہمیں دی گئی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ دوگانہ نماز جو ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکرانہ اور تجدید عہد وفا ہے، وہیں ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کا اکٹھے معبود حقیقی کے سامنے سجدہ ریز ہونا اور نماز کی ادائیگی کے بعد باہم گلے ملنا اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینا مسلمانوں کی یکجہتی اور باہمی محبت اور اسلام کی شوکت کا بے مثال عملی مظاہرہ بھی ہے۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے، عید ہے، خوشی کا موقع ہے، انشاءاللہ ایک دن بعد یا 2 دن بعد ہم عید منائیں گے، اور یہ بالخصوص کہتے ہیں نا کہ جو میں ٹائٹل ہمارا جو ہے کہ عید کی حقیقی خوشی، یہ حقیقی خوشی ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے پورا رمضان پورے تقوی کے ساتھ روزے رکھے، قیام اللیل کیا، تلاوت کلام پاک کیا، اور سب سے بڑھ کر وہ لوگ جو ابھی اعتکاف میں موجود ہوں گے جن کو اتنی بڑی سعادت نصیب ہوئی، تو یہ عید کی جو حقیقی خوشی ہے، میرے خیال میں اس کو فیل بھی وہی لوگ کر پاتے ہیں۔ تو جی مفتی صاحب کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے اہل وطن کو، سارے عالم اسلام کو عید کی خوشیاں نصیب فرمائے، عید دیکھنا نصیب فرمائے رب کریم، صحت اور عافیت ایمان کے ساتھ۔ جی، اور کتنی جلدی دیکھیں پورا ماشاءاللہ مہینہ سمٹ گیا، اللہ کی مہربانی ہوتی ہے، ایک فکر بھی ہوتی ہے کہ رمضان المبارک آ رہے ہیں، نہ جانے کس طرح عبادت کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے، لیکن اللہ کی فضل ہوتا ہے کہ گرمی میں مشقت میں بھی اللہ پاک ہمت دے دیتے ہیں، خاص طور پہ وہ افراد، وہ مرد حضرات کے جو کمانے کے لیے اپنی فیملی کے لیے نکلتے ہیں، باہر جاتے ہیں، بعض ہارڈ ورک کرتے ہیں لیکن روزہ نہیں چھوڑتے، پھر وہ خواتین جو گھر میں کچن سنبھالتی ہیں، یہ سب جو پورا ایک روٹین چل رہی تھی، بڑا مفتی صاحب میں آپ کو بتاؤں، میرے گھر کے برابر میں نا ایک گھر بن رہا ہے، کچھ کنسٹرکشن ہو رہی ہے، میں دیکھتی ہوں صبح سے آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ مزدور اتنی گرمی میں کام کر رہے ہوتے ہیں، میں ان کے بارے میں سوچی تھی، ان کو سلام ہے کہ وہ سوچیں ان کا جو رزق کمار ہے اس کا کیا درجہ ہوگا، کتنا بلند درجہ ہوگا، اور اس میں روزہ بھی ہوتا ہے ان کا۔ جی ہاں ماشاءاللہ، اللہ پاک ایسے استقامت دے ان سب کو، اور اتنی گرمی کہ ہم لوگ تو تھوڑی دیر نکل جائیں چکرا جاتے ہیں۔ تو بہرحال اسی چیز کی پھر خوشی ہے کہ جب انسان یہ مزدور اپنی مزدوری پوری کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں، خاص طور پہ جنہوں نے روزہ رکھا، روزہ سب سے اہم عبادت ہے، پھر اعتکاف کیا، تراویح پڑھی، یہ سب چیزیں اگر ہو جاتی ہیں تو اس کو فیل ہوتی ہے خوشی ایک عید کی، کے بعد عید آ رہی ہے ماشاءاللہ۔ اچھا، خوشی کے ساتھ ایک اداسی بھی رمضان کے جانے کی ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کے جو رونق ہوتی ہے نا، پورا مہینہ ہمارا تو عید کا ہوتا ہے، پورے سال اس کا جو کتنا اہتمام ہوتا ہے نا کہ رمضان آ رہا ہے، ہم رجب سے ہی شروع کر دیتے ہیں وہ دعا مانگنا، اور اتنے زبردست اللہ پاک دسترخوان سجواتے ہیں، روزانہ ہماری تو عید ہو رہی ہوتی ہے، الحمدللہ الحمدللہ، اتنی نعمت ہوتی ہے کہ ہم پوری نعمتیں کھا بھی نہیں پاتے، تھوڑی تھوڑی چک کے بس کئی نعمت چھوڑنی پڑ جاتی ہیں، تو عید کی خوشی۔ اچھا، میں نے عرب کے اندر کچھ ویڈیوز ایسی دیکھی، بڑا اچھا لگا مجھے کانسیپٹ، عید کی نماز کے لیے شیوخ جب آتے ہیں یو اے وغیرہ کے اندر، میں نے دیکھا تو اپنی بڑی گاڑیوں کے اوپر بڑی مہنگی والی چاکلیٹ پوری چپکا دیتے ہیں۔ اچھا، ان کے پھر یہ ہوتا ہے نماز پڑھنے جہاں عیدگاہ میں آیا نا، وہ گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، جب بچے وہاں سے نکلتے ہیں تو اپنی مرضی سے جو چاکلیٹ پسند آ رہی ہے وہ نکالتے جاتے ہیں، کتنی اچھی بات، تو بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا خوبصورت نظارہ ہوتا ہے، اچھا طریقہ ہے۔ جی، تو ہمارے یہاں پہ عید دی جاتی ہے، عید پڑھانے جاؤں گا جی آپ کے سامنے کہتا ہوں، سب کے سامنے میں انشاءاللہ اس طریقہ کروں، زبردست، کیا بات ہے۔ ہمارے بچے جو ہے نا، لیکن ہمارے بچے بھی عرب کی طرح، لیکن ہمارے بچے گاڑی سمیت نہ لے جائیں، ہمارے تھوڑا سا اس میں سے چاکلیٹ نکالیں گے، ریپر وہیں لگا رہے ہیں، ہمارے تھوڑا سا ایلیمنٹ ہے کہ ہر چیز پہ جھپٹ پڑتے ہیں نا،
نہیں ایسا نہیں ہے, ہم بھی ہمارے ایسا نہیں ہوگا. مفتی صاحب کی گاڑی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. مفتی صاحب آپ کو یہ کرنا پڑ جائے گا, آپ نے لائیو بول دیا ہے. نہیں کروں گا انشاءاللہ, میں کروں گا. میں ہمیشہ, میرے ابا جان رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اسی طرح کرتے تھے. ابا جو ہے نا اس کی ویڈیو ضرور بنائیے گا, ہم پھر وہ ویڈیو رکھتے تھے ہمیشہ. اور میں یہ دیکھتا تھا جب ابو عیدگاہ میں انٹر ہونے والے تھے مسعودی بھائی, کافی دور سے بچے نا ان کا انتظار کر رہے ہوتے تھے. اور جیسے ابو کی گاڑی عیدگاہ میں انٹر ہوتی تھی تو سارے بچے ان کے آگے پیچھے. ان کو پتا تھا کہ جیسی نماز عید ختم ہوگی ابا کو سب ابا جان کہتے تھے, تو ابا جان جو ہے وہ سب کو دیں گے. یہی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں. ناظرین, یہاں ہم بات کر رہے ہیں عید الفطر کی, اس میٹھی عید کی خوشیوں کی, اور بہت جلد انشاءاللہ 1 یا 2 روز بعد ہم عید بنائیں گے. کہیں مت جائیے گا, یہ ڈسکشن ابھی جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نور رحمان, عشق رمضان. ناظرین, اور ہماری جو یہ ٹرانسمیشن ہے, اب ہم سمجھ لیں کہ ہماری ٹرانسمیشن کا بھی ایک وائنڈ اپ کا سلسلہ, ہمارے سیگمنٹس بھی آہستہ آہستہ ہم کلوز کر رہے ہیں. آج ہمارا تقریر کا جو سیگمنٹ تھا وہ کلوز ہو گیا ہے, اور کل انشاءاللہ ڈیبیٹ کا جو کوئز کا جو سیگمنٹ ہے وہ بھی کلوز ہو جائے گا. اور ہمارے علماء, ہم لوگ ابھی بریک میں بھی یہی بات کر رہے تھے کہ وقت کا پتہ نہیں چلا, واقعی میں بہت اچھا وقت گزرا. اور جس طرح آپ لوگوں نے ہمیں دیکھا, ہماری گفتگو کو, ہمارے سیگمنٹس کو, ٹرانسمیشن کو پسند کیا, آپ سب لوگوں کا ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ. ہماری پوری ہی ٹیم کا میں بار بار شکریہ ادا کرتی ہوں, بالخصوص ہمارے جو کیمرہ مین ہیں جو یہاں پر ہوتے ہیں اور صبح سے رات تک اس طرح وہ کھڑے ہو کر اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہوتے ہیں. ٹی وی 1 کی پوری ہی انتظامیہ کا, بالخصوص سیما طاہر کا جو اس چینل کی کرتا دھرتا ہے, اونر ہیں, ان کا بہت شکریہ. افشاں ہے جو ہمارے ساتھ ساتھ رہیں, اس پروجیکٹ کو ہیڈ کرتی رہیں, اور جاوید صاحب ہیں, شاہد صاحب ہیں, سبھی کا بہت شکریہ. سوشل میڈیا ٹیم ہے ہماری, اس کا بہت شکریہ. انہوں نے ہماری اس پوری ٹرانسمیشن کو کس طرح سے پورے الگ الگ سیگمنٹ وائز شیئر کیا سوشل میڈیا پہ. وہ ٹرانسمیشن تو لائیو تو ختم ہی ہو جائے گی, پر وہ اس صورت سوشل میڈیا پہ یہ ٹرانسمیشن جو ہے الگ الگ سیگمنٹس کی صورت رہے گی, اور آپ جب چاہیں اسے دیکھ سکتے ہیں. وہاں عمران صاحب جو ہیں وہ اس کو لیڈ کرتے ہیں, اس ٹیم کو, ان کا بہت شکریہ. اور سب سے زیادہ شکریہ ہمارے علماء کرام کا, جن کی وجہ سے یہ صحبت علم کا سیگمنٹ جو ہمارا تھا یہ سجا رہا. ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا, اور یقیناً آپ لوگوں کو استفادہ ہوا ہوگا ان لوگوں سے. اور ان کی گفتگو سن کر کہتے ہیں نا کہ علماء کی جو صحبت, میں نے اس سیگمنٹ کا نام صحبت علم اسی لیے رکھا تھا کہ صحبت علم جو ہے, یہ عالم جو ہیں, یہ علم کی ایک جو روشنی بکھیرتے ہیں یہاں پر, ہمیں وہ روشنی ملتی ہے. اور انشاءاللہ ہم تو کنیکٹڈ رہیں گے ہی. اب جب بھی مجھے تو کوئی سوال ہوگا, میں تو ان لوگوں سے, ایک ہمارے استاد صاحب جو ان کے ساتھ تو میں رہتی ہوں, علامہ صاحب, ان کی شفقت کا, آپ کا مفتی صاحب بہت شکریہ. بہت اچھا ٹائم گزرا آپ لوگ کے ساتھ, وقت کا بالکل واقعی پتہ نہیں چلا. کہیں گے نا ہفتہ والے کو ایسی نشستیں جاری رکھیں, ہونا چاہیے بالکل, لوگوں کو فائدہ بھی اور ہم بھی ملتے رہیں اس طرح انشاءاللہ. اور ہمارے نعت خواں ابھی اسد تو ہم سے ابھی رخصت لے کے چلے گئے ہیں, ہمارے کامران بھائی, ان کا آپ کا بہت شکریہ. ان کو آپ ماشاءاللہ سے, یہ تو آغاز نشریات سے ہی ساتھ ہوتے ہیں, تلاوت ماشاءاللہ اتنی خوبصورت کرتے ہیں, وہ آپ ان کی سنتے ہیں. اذان دی ہے انہوں نے, نعت خوانی کی ہے, اور پورا وقت ہی ایک تھرو آؤٹ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا کامران بھائی. اور ہماری بالخصوص میری سب سے فیوریٹ, میری چہیتیاں, اور یہ میری پیاری پیاری بہنیں جو درود آپ سنتے ہیں, اتنا پیارا پڑھتی ہیں, بہت خوبصورت نعت خوانی کرتی ہیں, بہت خوبصورت جس طرح ان کی آوازیں ہیں ویسے ہی ان کی نیچر بھی ہے, ان کا کردار بھی ہے, بہت محبت کی ہیں, اور ان کے ساتھ بھی میرا ایسا ہی دل کا رشتہ بن گیا ہے. آپ سب کا بھی بہت شکریہ. اور یہ بار بار مجھے کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ نے اگلے سال کوئی ٹرانسمیشن کی تو ہمیں آپ ہی کے ساتھ کرنا ہے. تو یہ اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ شروعات میں تو محبت سبھی کرتے ہیں, پر وہ جو کلوز ہو رہی ہوتی ہے کوئی چیز ٹرانسمیشن, جب آپ بچھڑ رہے ہوتے ہیں, اور اگر وہ محبت اس سے زیادہ ہے اور قائم ہے تو وہی اصل محبت ہوتی ہے. تو آپ سب کا بہت شکریہ. اور سارے ناظرین کا, جی جناب, سارے ناظرین کا بہت شکریہ. اور ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کیک آ چکا ہے, کامران بھائی کا آج برتھ ڈے ہے اور ان کا یوم پیدائش ہے, اور مفتی صاحب جو ہے وہ بہت غور سے بہت دیر سے کیک کو دیکھ رہے ہیں. ناظرین ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ میٹھے کی بات ہو رہی ہے, یہاں عید کی بات ہو رہی ہے. مفتی صاحب میں چاہوں گی کہ آپ بتائیں کہ عید کے کچھ مسنون عمل ہوتے ہیں عید الفطر کے حوالے سے, وہ بتائیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے یہ نماز عید سے پہلے آپ کو فطرانہ ادا کرنا, جسے فطرہ کہتے ہیں, جی, اور کوشش کریں کہ اگر آج رات یا کل رات میں آپ دے دیں جو مستحقین ہیں, جو آپ کے رشتہ دار جاننے والے, تاکہ ان کی عید اچھی ہو سکے. جی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
عیدگاہ میں جانے سے پہلے کچھ میٹھا نوش فرمایا کرتے تھے. یعنی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، جب بھی ہم شیر خورما یا اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. جی. اچھا لازمی یہاں یہ نہیں ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو عطا کیا تو آپ نئے کپڑے پہنیں، ورنہ اچھے کپڑے پہن کے عطر لگا کے مسواک کر کے اس سے پہلے غسل کر کے ناخن تشوا کے بال کٹوا کے، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیبٹ اینڈ ہیبیٹیٹس تھی، یعنی کہ آپ کی عادت کریمہ تھی، تو ہمیں اس کو استعمال کرنا ہے. اچھا اس کی بات یہ ہے کہ عید کا ایک میں سمجھتا ہوں پیغام یہ ہے، سخی اللہ کے قریب ہے اور سخی جنت کے قریب ہے. سخی قریب من الناس و بعید من النار، لوگوں سے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے. البخیل بعید من اللہ و بعید من الناس. صحیح. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے رسول فرماتے ہیں جو بخیل ہے، جو بخل کرنے والا ہے، وہ اللہ سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے اور جنت سے دور ہے اور جہنم کے قریب ہے. تو آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کون سی عادت ہے، کون سی خصلت ہے. اگر ہم سخاوت کرنے والے ہیں تو میرے والد صاحب فرماتے تھے سخی کے مال پر ایک کا حصہ ہے، یعنی کہ اور بخیل کے مال پر اس کا اپنی ذاتی حصہ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں بخیل جو ہوتا ہے، بخل کرنے والا، وہ اپنی نفس کو بھی ختم کر دیتا ہے. تو اپنی عادت بنائیے اور یاد رکھیے خوشیاں ہمیشہ بانٹنے سے بڑھتی ہیں، شیئر کرنے سے بڑھتی ہیں. اور خوشی ایک ایسا عمل ہے آپا کہ خوشی آپ دل میں ڈالنا چاہتے ہیں، جتنا آپ لوگوں کو نفع دیں گے، جتنا آپ لوگوں کے لیے خوشی کا باعث بنیں گے. ایسا ہی ہے نا کہ باہم ملنا ہے، اپنی پڑوسیوں سے ملنا ہے. آپ نماز کے لیے جائیں گے تو نماز میں ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں، خوشگواری کا احساس ہو رہا ہے. معانقہ ابھی آپ نے وہ انٹرو دیا، مجھے بڑا اچھا لگا ماشاءاللہ. اور آپ نے اس میں کہا کہ عید کی نماز کے بعد لوگ معانقہ کرتے ہیں، یعنی گلے ملتے ہیں. ریاض الصالحین کے اندر حدیث استاد صاحب نے پڑھی ہوگی کئی مرتبہ کہ اگر کوئی شخص اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جائے، نیت یہ ہو کہ میں اللہ کے دین اور اللہ کی محبت خاطر جا رہا ہوں، جب وہ شخص گلے ملتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کی بخشش فرما دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر یہ نیت ہو کہ میں ان سے ملوں گا، اور یاد رکھیں سینے میں، وہ جیسا پرسوں بھی کہا تھا، سینے میں کینہ ہوگا یا سینے میں مدینہ ہوگا. واہ واہ. تو آج ہمیں دیکھنا ہے سینے میں کینہ یا مدینہ. اگر سینے میں کینہ ہے تو پھر شیطان کے قریب ہے، اور سینے میں مدینہ ہے تو خود رسول اللہ سے دل میں موجود ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ ہمارا اسلامی تہوار ہے ناظرین، جو پہلی شوال کو یعنی منایا جاتا ہے جب ہمارا رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے. اور اس دن کا روزہ رکھنا حرام ہے. یہ ان 5 دنوں میں سے ایک دن ہے جس دن روزہ رکھنا حرام ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر قوم کے لیے خوشی کا دن ہے اور ہمارے لیے یہ خوشی منانے کا دن ہے. علامہ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی اور آپ سے پوچھوں گی کہ کچھ مصنون عمل ہیں جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ایک راستے سے جاتے تھے اور دوسرے راستے سے وہ واپس آتے تھے. تو میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا اس پر کچھ بیان فرما دیجیے گا. جی دیکھیے، اس میں عید کے دن کے لیے سب سے اچھی بات تو میں اس انداز سے کہوں گا کہ ہمیں اعتکاف ملا، یا شرع مغفرت ملا، یا شرع رحمت ملا، یا شرع نجات ملا. یہ ساری چیزیں ملی، لیکن یہ عید اصل میں ہے کیا؟ جی اگر اس کا آغاز کو دیکھا جائے تو پہلے اپنے آپ کو پوری طریقے سے تیار کیجئے. اور اس میں ابھی مفتی صاحب نے ساری چیزیں بتا دی، میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے نا. بہترین لباس پہن کے، خوشبو لگا کے، اچھا ایک راستے سے جائیے، دوسرے راستے سے واپس آئیے. اس میں بھی ایک حکمت ہے. ایک تو یہ کہ آپ کے آنے جانے کا سفر بڑھ جاتا ہے، لوگوں سے ملاپ بڑھ جاتا ہے. دوسرا یہ کہ آپ جتنے قدم زمین پہ رکھ رہے ہیں تو یہ رحمتیں آپ کی طرف سے، چونکہ آپ 30 دن اور 40 دن، یہ 40 دن کی عبادتیں توبہ قبول ہونے کی بہترین مثالوں میں سے ہے. تو لہٰذا یہ 30 دن جو آپ کو مل گئے، اس میں آپ نے جو عبادات کی، تو اب آپ کے قدم بھی رحمت بانٹنے والے ہیں. آپ رحمت میں داخل ہوئے، اب آپ خود اگر لعلکم تتقون کی منزل پہ آ جائے، جس کے لیے حضرت علی نے بھی فرما دیا ہے کہ عید کون سے دن کو عید کہیں گے ہم؟ مومن کی عید کا دن وہ ہے جس دن وہ کوئی گناہ نہ کرے، وہی اس کا عید کا دن ہے. تو ہم لوٹتے ہیں دنیا کی طرف. یہ عید کیا ہے؟ ہم گویا ایک اپنا پروسیس مکمل کر کے، اب پورا آپریشن ہوا، اس کے بعد ہماری پوری کیئر ٹیکنگ ہوئی، ساری چیزیں ہو گئی، اب ہم باہر آ رہے صحت مند ہو کر کے. تو عید والے دن بس نمازیں، عبادتیں مسجدوں میں ہو رہی تھی. عید کے دن کہا کہ اجتماعی طور پہ عیدگاہ میں جمع ہو، جو پورے شہر کے ساتھ ملو. صلہ رحمی کا دن ہے، اور سب سے بہتر عمل اس دن روٹھوں کو منا لیجیے.
بے شک ایسا ہی ہے. اور ناظرین یہاں ہم بتاتے چلیں آپ کو کہ لاہور میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے اور لاہور کے رہنے والے اپنا 28واں روزہ افطار کریں گے. جی آسمان سے نور کی برسات ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نور رحمان اس رمضان ٹرانسمیشن میں آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں ناظرین. اور یہ عبادت جو ہے، اطاعت جو ہے، در حقیقت اظہار تشکر ہے. جس پر اظہار مسرت جو کیا جاتا ہے اسی کو عید کہتے ہیں. ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہم کو یہ موقع دیا، اس نے ہم کو یہ ایک تحفہ دیا رمضان کی صورت، جو مہمان بن کر آتا ہے ہمارے پاس اور بہت ساری نعمتیں، برکتیں، رحمتیں بانٹ کر بکھیر کر چلا جاتا ہے. اور جب یہ جا رہا ہوتا ہے تو ہم سبھی افسردہ ہوتے ہیں، ہم سبھی اس کو بہت ہی دل دکھا ہوا ہوتا ہے، اس طرح سے الوداع کہتے ہیں. لیکن اس دعا کے ساتھ الوداع کہتے ہیں کہ یہ پھر آئے گا اور انشاءاللہ ہم سب پھر سے روزے رکھیں گے اسی طرح سے یہ ساری رحمتیں، برکتیں پھر سے اس سے محظوظ ہوں گے. اور یہ دن جو ہے عید کا جو آنے والا ہے 1-2 دن بعد، اس میں بھی وہ سارے عمل ہی ہمیں کرنے ہیں کنٹینیو. علامہ صاحب میں تھوڑی سی توجہ چاہوں گی کہ ہم جو رمضان میں کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا کہ عید آتی ہے، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ شیطان کیونکہ قید ہوتا ہے تو اور جب وہ کھلتا ہے تو ایک دم سے کھلتے ہی بہت سارے لوگوں کی کمٹمنٹس توڑتا ہے. سب سے پہلے لوگ سوچتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہ کمٹمنٹ کر لیتے ہیں، میں 5 وقت کی نماز اب کنٹینیو جو نہیں پڑھتے ہیں وہ کرتے ہیں کمٹ، بہت سارے تلاوت کی کمٹمنٹ کرتے ہیں، بہت سارے اور اچھے کاموں کی کمٹمنٹ، لیکن یہ شیطان آ کے پھر وار کرنا اپنا شروع کرتا ہے. تو عید کو عید ہی رہے اور وہ وعید نہ بن جائے، وہ اس طرح سے نہ ہو جائے کہ ہم عید پر کوئی ایسے کام کر جائیں کہ ہم نے جو اتنے سارے ثواب کمائے وہ آہستہ آہستہ ضائع ہونے شروع ہو جائیں. جی بات یہ ہے کہ رمضان میں ہم داخل بھی ہوئے یا نہیں ہوئے. جی رمضان آیا ضرور تھا لیکن ہم نے اس کو اویل کیا یا نہیں کیا، ہم اس میں گئے یا نہیں گئے. اور یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ایک زینے پہ آئی منبر کے، اور پھر آمین، اور دوسرے زینے پہ آمین، اور تیسرے زینے پہ آمین. تو 3 ایسی بڑی چیزیں ہیں. اور رمضان اینڈ ہو رہا ہے عید پہ. سب سے پہلے والدین کو راضی کیجئے. اگر والدین کسی انداز سے آپ سے ناراض ہیں تو والدین کو راضی کرنا، جو والدین کو راضی نہیں کر سکتا تو رسول اکرم نے کہا کہ وہ کیا ہے، وہ بہت دور ہے جنت سے. صحیح بات ہے، اور کبیرہ گناہوں میں ہے. اس پہ آمین کہا ہے. میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا جو وہاں روایات میں ہے. اسی طریقے سے رمضان آئے اور مغفرت نہ حاصل کرے، بالکل وہ بھی کیا ہے، دور ہے جنت سے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی آئے اور نہ میری قلب جھکے، نہ میرا دل جھکے، نہ میری آنکھ جھکے، نہ میری زبان سے درود جاری ہو، تو اس سے بڑی بدبختی انسان کے لیے کچھ نہیں ہے. بس عید کے دن کے لیے دیکھیے، شیطان بالکل مر گیا آپ کا، یقین کے ساتھ ماریے اس کو. اور اب نیا شیطان ڈیولپ نہیں کرنا ہے. بس آپ نے 1 مہینے پریکٹس کی، صبح فجر کی اذان سے لے کے مغرب تک کتنے ہی گناہ آپ کے سامنے آئے، آپ نے اس کو ہٹا دیا. کتنے اطمینان سے ہٹا دیا. کوئی ٹینشن تھی، کوئی پریشانی تھی، کوئی آپ کو پرابلم ہوئی، آپ کی دنیا چھوٹی، کچھ بھی نہیں چھوٹا. اور اپنے نفس کو کتنا کنٹرول کیا آپ نے. جی آپ نے کتنے اطمینان سے وہی دنیا جس کو ہم 11 مہینے غلط طریقے سے ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں، آج آپ نے الہی طریقے سے ہینڈل کر کے اس کو کیسا مینیج رکھا. نعمتیں دیکھیے ابھی کتنی بڑھ گئی ہیں، ابھی عید پہ نعمت کتنی بڑھ جائے گی. تو میں ایک جملہ ضرور کہہ دوں کہ جی ہاں، یاد رکھیے گا، دنیا صرف رہنے کی جگہ ہے، آخرت کمانے کی جگہ ہے. دنیا میں صرف دنیا سے اتنا لیجئے، یہ حوث نہیں کیجئے. یہ ساری مشکل اسی لیے اتنا لیجئے کہ آپ بہترین گزارا کر لیں اور جمع آخرت کے لیجئے. یعنی دنیا کو چلائیے، آخرت کو بنائیے. بے شک یہی فیصلہ ہے. عید کے دن بھی پھر میں کہوں گا کہ پورا اجتماعی کیفیت ہے. دیکھیے اب انڈیویجول آپ کی 30 دن آپ کی تربیت کی گئی کہ آپ کو اعتکاف میں لے گئے، اکیلے ہو جاؤ. اور ایک دم عید کے دن کہا کہ عیدگاہ چلے جاؤ. عام مسجد میں بھی نہیں، نماز کو عیدگاہ میں پڑھو. عزیز اقارب، محلے والوں سے، دوست احباب، اچھا اپنے ہو پرائے ہوں، سب سے ملو جا کر کے. مفتی صاحب میں یہاں پہ پوچھنا چاہوں گی، جیسے انہوں نے کہا کہ ہم ملتے ہیں پھر عید سے شروعات ہو جاتی ہے، ابھی ہم تنہائی میں ہوتے ہیں اور اپنی عبادات کر رہے ہوتے ہیں، پر عید سے میرے خیال میں
میں شیطان وہاں سے اپنا کام شروع کرتا ہے کہ وہ ہم اس سے نہیں، اس کے گھر نہیں جائیں گے، اس سے نہیں ملیں گے، اس نے تو ہمیں پوچھا نہیں، وہ تو ہماری شادی میں نہیں آیا تھا، فلاں فلاں فلاں، اس نے میرے بچے کی مبارکباد نہیں دی، اس طرح کی چیزیں آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو جوڑنے والے پسند ہیں، توڑنے والے نہیں پسند ہیں، اور عید سے میرے خیال میں ان چیزوں کا ہمیں ابتدا کرنی چاہیے، جی ہاں، عید دلوں کو اصل میں جوڑنے کی۔ جو ہے وہ سمجھے رمضان اور عید انسان کی، مسلمان کی ٹیوننگ کر دیتے ہیں پوری۔ جس طرح گاڑی خراب ہوتی ہے اس کی ٹیوننگ ہوتی ہے، سال بھر میں سارے ڈینٹ پینٹ نکال کے ٹھیک کرتے ہیں، تو یہ ہماری ڈینٹنگ پینٹنگ ہو جاتی ہے کہ کس پل ہمارے جل جانے چاہیے، اور عید جب آئے تو اس میں ہمیں گلے شکوے دور کر لینے چاہیے، محبت سے ایک دوسرے کو گلے ہم لگاتے ہیں، اسی لیے اور اسلام نے یہ خوبی رکھی ہے۔ باقی میرے خیال سے کہ بلکہ یقینی طور پہ کسی بھی مذہب میں آپ کو عبادت کے طور پہ کوئی اس طرح کے تہوار نہیں ملیں گے جس میں پورے مہینے اس قدر انہماک سے عبادت ہوتی ہو، تو اتنے اہتمام سے اس کے لیے دسترخوان سجتا ہو، ایسے اہتمام سے تلاوت قرآن ہوتی ہو، آوازیں پوری دنیا میں کلام اللہ کی گونجتی ہوں، پھر عید اس کی اتنی جشن سے منتی ہو کہ لاکھوں لوگ نکلتے ہیں گھروں سے، جماعت ہو کے نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ اللہ نے ایک عجیب وہ رکھا ہے کہ پورے دیگر تمام مذاہب سے تقابل کر لیں، اس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے۔ تو اس موقع کے اوپر ہمیں ایک تو اللہ سے بھی اپنے معاملات کو درست کرنا ہے کہ ہم لوگ جو پلاننگ شروع کر دیتے ہیں کہ چاند نظر آئے گا عید کا، تم سمجھتے ہیں کہ چاند نظر آ رہا ہے تو ہمیں اپنی گناہوں کی پلاننگ شروع کرنے لگ جاتے ہیں کہ بھائی عید کا چاند ہو جائے پھر ہم یہ کام کریں گے وہ کام کریں گے۔ بہت سے نوجوان ہوتا ہے کہ نماز کا بڑا اہتمام رکھتے ہیں کہ بھائی اس کے اندر رمضان میں، تو اب وہ کنٹینیو رکھیں اس چیز کو، تو یہ اچھی چیز ہے۔ اپنی طور پہ کوشش پوری رکھیں، اللہ پاک بھی اس میں مدد فرمائے گا، اللہ سے مدد مانگتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خوشیاں دی ہیں ہمیں تو اس خوشیوں میں لوگوں کو شامل رکھیں۔ یہ جو ہماری ہوتا ہے عیدی بانٹنا، شیر خورما پکانا، اچھی اچھی چیزیں پکانا، خاص طور پہ جن گھروں میں بچیاں ہوتی ہیں، اور جس طرح ہم میٹھا کھاتے ہیں اس طرح میٹھا بولیں بھی، اسی طرح اسی مٹھاس کے ساتھ ان رشتوں میں بھی وہی مٹھاس رکھیں۔ تو ہمارے ماشاء اللہ سال بازاروں میں گھروں میں رونق کریں، بچیاں میں نے کہا جن گھروں میں ہوتی ہیں وہاں تو پورے 15 دن پہلے ہی وہ رونقیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اب آپ کی بیٹی بھی آئی، دعا ماشاء اللہ گھر میں رونق ہو گئی، کل سیٹ میں آئی، کتنی خوش تھی بچی کے چہرے مسکراہٹ، اللہ پاک سلامت رکھے۔ احمد وہاں مس کر رہا ہوں آپ لوگوں کو، اللہ کو خوش رکھے۔ لیکن کتنا ہوتا ہے بچیاں جہاں ہوتی ہیں نا وہاں بڑی رنگین دنیا ہوتی ہے، گھر کے اندر ایک چوڑیاں، جوتے، میچنگ، بڑی رونق ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک یہ خوشیاں ہوتی ہیں در حقیقت، تو اللہ سب کو خوش رکھے۔ یہی کہوں گا میں، بہت اچھی بات مفتی صاحب نے کہہ دی، جو بات ہے کہ اپنے سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کر لیجئے۔ اب اگر آپ نے اپنے سافٹ ویئر کو اپڈیٹ نہیں کیا تو یہ شیطان کا وائرس ہے نا، یہ آپ کے سافٹ ویئر کو کھا جائے گا۔ نیا سافٹ ویئر جو لائیں گے اس کو وائرس نہ لگائیے بس، اور خوشیاں یعنی میٹھا بولیے، میٹھا کھلائیے، میٹھا بانٹیے، خوشبو ہی خوشبو شہر میں۔ اور ایک اور اہم بات کہ آج بھی ایک رات ابھی باقی ہے جو شاید شب قدر ہو، جو آج آخری تاخرات ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ رمضان ختم ہو گئے، ایسا نہیں ہے کہ ابھی مانگنے کا سلسلہ جاری رکھیے۔ یہ نور اور رحمت جو برس رہی ہے یہ ابھی برسے گی، ابھی ایک دن اور یا شاید 2 دن اور، تو اس کو جتنا سمیٹ سکتے ہیں نا اس کو سمیٹ لیجئے، کیونکہ پھر ہم ترسیں گے، پھر ہم دعائیں مانگیں گے اس مہینے کے لیے دوبارہ سے، اور افسوس کریں گے کہ ہم کچھ مس تو نہیں ہو گیا۔ تو پچھتانے کی ضرورت نہیں ہو، آج کی رات موجود ہے، شاید کہ شب قدر ہو، 29ویں شب ہے۔ اور جناب ہم چل رہے ہیں اب کراچی والے بھی اپنے افطار کی جانب، اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے کراچی میں بھی، اور مفتی صاحب آپ سے گزارش ہے دعا کے لیے کہ دعا کیجیے گا۔ جی یا رب کریم، یہ جو بالکل آخری لمحات چل رہے ہیں، آخری گھڑیاں چل رہی ہیں، آخری روزے چل رہے ہیں، ہم سب کے پورے مہینے کے عبادت، روزے، تراویح، اعتکاف اور ذکر اذکار سب قبول فرمائیے، اور جو بھی ہماری نقائص سے کمی کوتاہیاں ہیں، ٹوٹ پھوٹ ہے، سب معاف فرمائیے۔ جتنے بھی لوگ عمرے پہ گئے ہوئے ہیں سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے عمروں کو قبول فرمائیے۔ اور یہاں جو بھی ہمارے ساتھ ٹیم میں اللہ تعاون کرتے ہیں، کیمرہ مین اور یہ فوٹوگرافر طاہر بھائی، ان کے ساتھ دوسرے لوگ، اور یا اللہ اس طرح کچن میں جو محنت کر رہے ہوتے ہیں مستقل 1.5-2 گھنٹے پہلے، ان سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائیے۔ ہماری ہوسٹ ڈاکٹر سیدہ بشرا صاحبہ، انہوں نے پورے مہینے بڑے حسن اخلاق کے ساتھ، برداشت کے ساتھ اور بہت مسکراہٹ کے ساتھ پوری محفل سے جائے، ان کو بھی خوب جزائے خیر عطا فرمائیے، اور ان کے ذریعے سے جو دین کا پیغام پہنچاؤ اس کو ہمارے گھروں تک پورے سال بلکہ ہماری پوری زندگی میں اس کا اثر ظاہر فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرے حرم کی
بات مولا تا عمر لکھ دے آنا مقدر، ہر سال لکھ دے آنا مقدر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، حمد خدا سے تر ہیں زبانیں، کانوں میں رس گولتی ہیں اذانیں، بس ایک صدا رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا